أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज लेसन नंबर 9 में मेरी तरफ से तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और वेलकम, वालेकुम खुश आमदीद भी कि आज हम 9वें सबक में इंशाल्लाह पहुंच गए हैं। अभी तक हमारे साथ 22 लोग हैं, जिनमें सिस्टर अरीबा इजाज हैं, आशी जावेद हैं, अरफा हैं, आसिया खालिद हैं, अस्मा वारिस, आयशा कमल, हारिस हैं, हुमा वहीद, माहा अनम, मोमिना अता, मोना अली, रुहमा, सबा कामरान हैं, शानज़े असलम हैं, और इसके बाद शाजिया सुल्तान हैं, सूफिया अंबर, सुमेरा अख्तर, तलत हफीज, वलिया अफरा और वकारुन्निसा। माशाल्लाह ये रेगुलर, कुछ नाम तो बिल्कुल रेगुलर है ना, हर रोज होते हैं। तो आप सबको बहुत वेलकम। बाकी लोग भी अल्लाह करे ज्वाइन कर लें साथ साथ, क्योंकि आज हमने ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज फेल शुरू करना है। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हमारा जो कुरान पाठ में होगा दुरूद शरीफ, उस पे हम दुरूद पे आज करेंगे। और उसके बाद ग्रामर में हमारा फेल हमने शुरू करना है, फेल माजी इंशाल्लाह। एंड पे हमारा एक पॉइंट होगा। और उसके बाद आज हमने इस लेसन में 9 नए अल्फाज सीखने हैं, जो कुरान में 390 दफ़ा हैं। और टोटल हमारे हो जाएंगे इस सबक के बाद 102 अल्फाज, जो कि तकरीबन अब 28,000 के करीब करीब पहुंच गया, 27,000 समथिंग ना। तो ये हमारे हो जाएंगे। और ये दो इन्हीं होमवर्क्स पे हमने बात शुरू की हुई है। कल हमने पहले इस पे होमवर्क की बात शुरू की थी कि दो तिलावत के, जिनमें से एक ये था कि बगैर देख के, और एक जुबानी। आज इसके दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे। और ये पॉकेट बुक की बात है। तो चलें अब लेसन शुरू करते हैं हम अपना। हमने आज पढ़ना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। असल में जो दुरूद होता है ना, ये एक दुआ है। ये लफ्ज़ वैसे अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी जुबान का लफ्ज है। नमाज भी जो है वो अरबी का लफ्ज नहीं है, नमाज भी फारसी जुबान का लफ्ज है। इसी तरह खुदा जो है, खुदा भी अरबी का लफ्ज नहीं है। तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी जुबानों में, बोलचाल में बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं, लेकिन असल में वो अरबी के नहीं है। तो दुरूद भी इसी तरह का एक वर्ड है जो कि अरबी तो नहीं है। हम इसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये फारसी जुबान का। ये असल में क्या चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है जो हम करते हैं। अब मसला ये कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा सोचें और अपने तसव्वुरात यानी दौड़ाएं, तो बेशक अल्लाह ताला की यानी कि तौफीक और अल्लाह ताला की नेमत है कि हम मुसलमान हैं। लेकिन अगर हम अपने थोड़ा पीछे जाएं तो ये मुसलमान हम कैसे हुए? सोचे ना कि आपके आबा अजदाद, कोई दादा के दादा के दादा के दादा, कोई ना कोई तो अरब यानी किसी आलिम से मिले होंगे, किसी अरब कंट्री के किसी आलिम से। क्योंकि असल में तो अरब कंट्रीज में आए थे नबी, वहां से दीन फैला, आगे बढ़ता 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 पहुंचता दूसरों तक, और हम तक भी आया, जो एशिया में रहने वाले लोग थे। तो आप इन्हीं अगर इनडायरेक्टली हम जाएं तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही पहुंचते हैं, कि असल में उनकी उनकी तालीमात ही थी जो अब हम तक पहुंची हैं। तो ये उनका एहसान है। आप ये जरा सोचें ना कि जब उनकी जिंदगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो कभी भी आराम नहीं करते थे। घर में आते थे, जैसे कोई काफिला, कोई वफद आता था, फौरन उसको दीन की दावत देने के लिए पहुंच जाते थे। तो इसी तरह जरा इमेजिन करें कि कोई काफिला आया होगा किसी किसी कंट्री से, और वो अभी घर आके बैठे ही होंगे, थके होंगे, और फौरन ही जब उन्हें पता चला कि कोई आया है, तो भाग के जाके उन्होंने उनको दीन की दावत दी होगी बगैर अपने आराम का ख्याल किए। और फिर वहां से किसी बंदे ने इस्लाम कबूल किया होगा, और फिर अपने मुल्क में जाके, अपने इलाके में जाके उसने दीन की तबलीग की होगी, और करते 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 इसी तरह हमारे किसी बुजुर्ग के पास पहुंचा होगा, और फिर हम तक दीन आया होगा। तो हम देखें तो हम सारे डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रिलेट करते हैं। अब मसला ये कि जब इतनी बड़ी नेमत हमें मिली उनके जरिए, कि हम अंधेरों में पड़े हुए थे, जहालत में थे, और हमें दीन की रोशनी मिली, तो जब बंदे को कुछ बहुत ही अजीम और बहुत ही बड़ी चीज मिल जाए, तो फिर वो क्या करना चाहता है? फिर वो कितना खुश हो जाता है ना उस इंसान से, और दिल करता है कि उसको कुछ करें। अब जैसे हमें आम दिनों में भी कोई बहुत फेवर करे हमारी, कोई बहुत ही ज्यादा हमारे साथ अच्छा करे, तो फौरन हमारे दिल में क्या आता है? या तो उसको दावत पे बुला लो, खाना खिला दो, उसे कोई गिफ्ट अच्छा सा भेज दो, उसे कुछ क्या करें उसके लिए, कि कुछ उसके लिए करें, दिल करता है ना।
تو ایسے ہی اب مسئلہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مطلب اتنے بے بس ہیں کہ ہم سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ سمجھ لیں درود اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی سکھا دیا. ایک ایسی چیز سکھا دی، خود ان کے الفاظ میں سے ہی دعا سکھا دی کہ اگر وہ ہم پڑھیں گے تو ایک قسم کا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان پہ درود بھیج رہے ہیں، درود السلام بھیج رہے ہیں. لیکن اس کا مزے کی بات، اجر سارے کا سارا، فائدہ سارے کا سارا ہمیں ہی ہو رہا ہوتا ہے. ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب ان کو تو جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں دینی وہ تو دی ہوئی ہیں. وہ تو ہمارے بولنے سے یا نہ بولنے سے، یا ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ملنی ہی ملنی ہے ان کو. لیکن اس کے درود کے پڑھنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بہت ثواب. اس کے بارے میں آپ نے بہت سی احادیث پڑھی ہوں گی نا، جن میں مشہور یہ ہے کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. کچھ کتابوں میں آپ دیکھیں تو اور بہت مل جائیں گی. پھر ایک جگہ پہ یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں تو کتنا حصہ میں دعا میں درود پڑھوں اور کتنا میں دعا مانگوں، تو مطلب شروع سے وہ چلا، تھوڑے سے چلا، کرتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے، اور پڑھ لو. کرتے کرتے اس اینڈ پہ یہ آیا تھا کہ جب اس نے کہا میں جتنا ٹائم دعا مانگتا ہوں میں درود ہی پڑھتا رہوں تو بھی میرے لیے کافی ہے. تو مطلب صرف درود پڑھنے سے ہی ہماری ساری دعائیں ویسے ہی پوری ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں اگر ہم درود پڑھیں تو وہ ایک سینڈوچ بنتا ہے اور پھر وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، یعنی اگر ہم اس کے فضائل پہ بات کریں تو ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی اچھی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھائی، اور ان کے لیے دعا ہے، لیکن اس کا فائدہ سارے کا سارا ہمیں ہی مل رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. اب ہم جب اس کا میننگ پڑھیں گے تو اس میں بھی دیکھے گا، اس میں ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی. تو اس کے ورڈز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ون بائی ون اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کی میننگ بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلے جو ورڈ ہے اللہم، اچھا اللہم جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اے اللہ. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کسی اور کے لیے نہیں استعمال کرتے. اللہم صرف اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس ورڈ کے آپ نے ٹکڑے بھی نہیں کرنے. یعنی یہ نہ ہو کہ اس میں آپ ہم الگ کر دیں اور اللہ الگ کر دیں. یہ اللہم پورا ایک ورڈ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں 5 دفعہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر 5 لکھا ہوا ہے. اے اللہ، اللہم اے اللہ. آگے ہے سلی، سولی، سوات موٹا. اس کو ویسے ہم پاکستانی لوگ نا سلے پڑھ دیتے ہیں، سلے نہیں کہنا چاہیے، سلی. لام پہ زیر جو ہے نا وہ ذرا باریک ہوتی ہے، تو آپ اس کو زیر باریک سلی. تو اس کا مطلب ہے یہاں لکھا ہوا ہے رحمت بھیجیے، سلی یعنی کہ تو رحمت بھیج. یہ ایک فعل ہے. اب انشاءاللہ آج ہم نے افعال شروع کرنے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کس طرح کا فعل ہے. یہ ہوتا ہے کسی کو ریکویسٹ کرنے کے لیے، کسی کو آرڈر کرنے کے لیے سلی، اور اس کا اشارہ اس طرح کر کے ہوتا ہے کہ تو رحمت بھیج. علی محمد، اور یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سلی کے بارے میں کل بھی جب ہم اس میں اشارہ پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی. جب حروف جر پریپوزیشنز کے بارے میں ہم 4 باتیں پڑھ رہے تھے، چوتھی بات جو تھی اس میں یہ اس کی مثال دی ہوئی تھی کہ جو ورڈ سلی ہے نا، اصل میں اگر آپ سے کوئی اس کا اکیلے کا مطلب پوچھے گا نا تو پھر آپ نے اس کا مطلب رحمت بھیجی نہیں بتانا، پھر تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. لیکن جب درود میں آپ سے کوئی مطلب پوچھے گا سلی کا تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ رحمت بھیجیے، اس کا مطلب ہے. اب یہ کیسے پتا چلا؟ یہ اس کے بعد آنے والی جو حرف آیا ہے نا اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کا میننگ کیا ہم یہاں لکھیں گے. یہ مثال جو دی ہوئی ہے نا سامنے، یہ ہے سورہ کوثر کی مثال، فصل لی ربک ونہر. تو وہاں پہ بھی یہ لفظ سلی آتا ہے فا کے ساتھ نا. تو وہاں لیکن ہم اس کا میننگ کہتے ہیں پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. فصل لی ربک، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. ونہر، اور قربانی دی، قربانی. اچھا، اب اس میں یہاں پہ جو سلی کا مطلب چینج ہوا وہ لی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس کے بعد لی والا حرف جر آ رہا تھا. یہاں درود میں یہ ہوا ہے کہ درود کے بعد سلی کے بعد آ گیا ہے علا، اور جو علا پریپوزیشن ہے اگر یہ آئے گی جیسے یہاں پہ آئی ہے تو پھر آپ نے اس کا میننگ نماز نہیں کرنا بلکہ رحمت بھیجیے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایک حرف جر کی وجہ سے اس کے لفظ کا، اس کے جملے کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، بات بالکل بدل گئی.
تو سیم اسی طرح سلی لی ربی ہوگا تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور سلی علی ہو جائے گا تو رحمت بھیجیے۔ تو اس چیز کو اب ہم نے یاد رکھنا ہے، اگر آپ کو اس سبق کے حوالے سے سوال آئے گا تو آپ نے رحمت والا میننگ بھی بتانا ہے، ویسے اگر کوئی پوچھے گا تو وہ پھر ڈفرینٹ میننگ ہو جائے گا، نماز کی میننگ میں آ جائے گا۔ آگے ہے علی محمد، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، علی حرف ہم پڑھ چکے، اس کا مطلب تھا پر، جسے انگلش میں آن بھی کہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کا میننگ بھی بتایا تھا آپ کو جب ہم نے اذان پڑھی تھی۔ کسی کو یاد ہے اس ورڈ کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ ورڈ محمد کا مطلب بتائیں۔ تعریف کیا گیا۔ تعریف کے قابل۔ تعریف، بہت تعریف کیا گیا، ٹھیک ہے، بہت تعریف کیا گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہ اچھا وہ السلام، یہ اللہ کی اگزامپل بتائیے کہ اللہ ہم نے کس طرح یاد کیا تھا؟ السلام علیکم سے، علیکم سے یاد رکھا تھا، وہاں بھی کم کے ساتھ اعلیٰ ملا ہوا ہے۔ اچھا آگے آ جائیں، وعلی آلی، یہ ہمیں وا ہو گیا، اور علا بر آلی، یہ ہے ایک نیا لفظ آلی، الف پہ کھڑی زبر ہے، اس کو ہم مد کی طرح پڑھیں گے، آ اور آل، یعنی یہ آل ہے لفظ نا، آلی۔ اچھا اب یہ والا لفظ آل، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے میننگ میں دو چیزیں آتی ہیں، یہ بھی اب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آل کا میننگ کوئی پوچھے گا نا جو درود میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ دو میننگ اس میں آئیں گے، کون کون سے؟ نمبر ایک خاندان والے، اور نمبر دو ان کے اتباع کرنے والے یعنی فالوورز۔ اب خاندان والے یعنی ان کی فیملی والے، نبی سے، اب چونکہ ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ محمد، اور ان کی آل پر یعنی ان کی تمام رشتہ دار جو ان کی فیملی والے تھے ان پر بھی، اور ان کے فالوورز پر بھی۔ تو اب مجھے ایک بات ہے کہ کیا ہم ان کے فالوور ہیں؟ جی بالکل۔ بالکل، ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو ہم ان کے فالوور ہیں نا۔ تو اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، کوئی بھی مسلمان، تو وہ اپنے لیے بھی اصل میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے سارے ارد گرد ساتھیوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، یعنی تمام فالوورز کے لیے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے تو مانگ ہی رہے ہیں، اور اپنے ساتھ ہی ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں نا، کہ تمام فالوورز پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جو کہ ان کے فالوورز ہیں، کن کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ بات دیکھیں۔ اچھا ایک لفظ ہم اردو میں اور بھی بولتے ہوتے ہیں نارمل، اہل، اہل کہتے ہیں نا، آپ کے اہل و خانہ، یا کسی کو دعوت پہ بلانا ہو تو بما فیملی، تو اس میں لکھتے ہیں کہ اہل و عیال کے ساتھ آپ لوگ آئیں۔ تو جو اہل ہوتا ہے نا وہ اور ورڈ ہے، وہ ہوتا ہے خاندان، اس میں صرف ایک میننگ ہوتا ہے، وہ خاندان والوں کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ اہل ہوتا ہے نا وہ صرف فیملی والے ہوتے ہیں۔ اریبا آپ کے مائک بند کریں، آپ کے پیچھے شور آ رہا ہے بہت، اپنے مائکس بند رکھیں آپ لوگ ابھی۔ اچھا اہل کا مطلب صرف فیملی والے، لیکن اگر کوئی آل کا پوچھے گا تو آل میں فیملی والے بھی اور فالوور بھی، یہ چیز آپ نے امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کو، اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ جب ہم کہہ رہے ہیں صلی اللہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں، تو کیا مطلب رحمت کس چیز کی، کیا مطلب رحمت کا؟ کل بھی ویسے ہم نے بتایا تھا کہ رحمت مطلب خیال رکھنا بہت محبت سے، تو اس میں یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتوں کی بارش کر دے، آپ پہ مہربان ہو جائے، آپ کا نام بلند کر دے ہمیشہ کے لیے، اور آپ کے درجات ہمیشہ بلند رہیں۔ یہ ساری چیزیں اس سلی میں آ جاتی ہیں کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند کر دے، آپ پہ مہربان بھی ہو جائے، آپ کا نام بھی ہمیشہ بلند رہے، آپ پہ رحمتوں کی بارش ہوتی رہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور جب ہم اس کو آل کا کہتے ہیں تو آل میں چونکہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، دو میننگ ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات وغیرہ یعنی ان کی فیملی والے سارے، اور دوسرے ان کے فالوورز یعنی کہ انڈائریکٹلی ہم سارے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس کو فیل بھی کرنا ہے، خوشی بھی محسوس کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے دل سے درود پڑھنا ہے کہ ہم کتنا ان کے احسانات کو یاد کریں، کہ اگر وہ نہ ہمیں دین کی تعلیم پہنچاتے، نہ دین پہنچاتے، تو کیا آج ہم اسی طرح جہالت میں، اندھیروں میں پڑے ہوتے اور مسلمان نہ ہوتے؟ تو یہ بڑی بڑی بات ہے کہ ہم آج مسلمان ہیں۔ تو اسی تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ درود ویسے بہت آسان ہے کیونکہ اس کے جو سینٹینسز ہیں نا ملتے جلتے ہیں، ایک پورشن میں ہم رحمت مانگتے ہیں، دوسرے میں برکت مانگتے ہیں، اور باقی ساری ورڈنگ سیم ہوتی ہے۔ اچھا اس کا اگلا جو پورشن ہے اسی والی
वो हिस्से का, वो है कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। पहला वर्ड है कमा। अच्छा, कमा या फिर का, ये कई दफा का अकेला और कई दफा कमा, ये दोनों आ सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम सेम है। इसका मतलब होता है जैसे, यानी कि ये असल में तशबीह देने के लिए आता है किसी की मिसाल कि जैसे ये था, यानी मिसाल हम कहते हैं मिसाल के तौर पे जैसे ये। तो इस तरह करके किसी अंडरस्टूड तशबीह देने के लिए ना किसी चीज के लिए ये दोनों वर्ड आते हैं। कई जगहों पे का भी आ सकता है, कईयों पे कमा। ये का वो वाला का नहीं है जो हम कहते थे जमीर वाला का, तो यानी कि जी, रब्बू का या सल्लैता, या नहीं वो क्या हम बोलेंगे, बाकी लका, अलई का, ये वो वाला नहीं है का। वो लफ्ज के लास्ट पे आता है। उसकी और इसकी पहचान ये है कि ये हमेशा आएगा जुमले के बिल्कुल शुरू में, क्योंकि जब किसी की मिसाल देनी होती है तो कि जैसे ऐसे, तो जैसे कहने के लिए शुरू में आएगा ना का या कमा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ भी ये कि वो वाला का तो आता भी लफ्ज के एंड पे और आता भी बीच में करके कहीं। इवन कि जब हमने कहा था कि सूरह फातिहा में जब उसको हमने इया का नाबुदू को का को पहले लाना चाहा, तो भी का अकेला शुरू में नहीं आया, बल्कि क्या किया, इया का उसने सहारा लिया, इया की कुर्सी पकड़ी और फिर उसने कहा खुद खुद अकेला वो जंप मार के शुरू में फिर भी नहीं आ सका, उसको इया का साथ लेना पड़ा। तो यही वजह है कि ये वाला जो का शुरू में आया होगा ना, इसको आप फौरन पहचान लिया करेंगे कि ये कौन से वाला का है। ये वो वाला का है या वो तशबीह वाला मिसाल वाला का है। तो ये जो का होगा ये अकेला आएगा और शुरू में आएगा, इसका मतलब होता है जैसे। और यहाँ पे आया हुआ है कमा। कमा का मतलब ये होगा जैसे। जैसे कि सल्लैता, रहमत भेजी तूने, सल्लैता, ये इंशाल्लाह आज हमने जो अफाल शुरू करने हैं ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये फेल की किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। इससे पहले एक लफ्ज था, मैंने आपको बोला था अनअमता, सेम उसी स्टाइल का है ये, मतलब काम जो इसमें है वो सल्ली वाला है। ठीक है, यानी नमाज पढ़ना या रहमत भेजने वाली बात हो रही है। लेकिन जो इसका ता आया है ना, ये असल में आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे हम अंता लगाते हैं किसी को तुम कहने के लिए, तो ये अंता की प्लेस पे फेल के साथ ता आता है। वो आज इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे कि ये ता क्या चीज है और क्यों आती है। तो सल्लैता यानी जैसे तूने रहमत भेजी, तूने ये सामने के लिए यू के लिए आता है, सल्लैता, ता जो है ना यू को शो कर रहा है। सल्लैता जैसे तूने रहमत भेजी, अला इब्राहिम, ये तू हम किसको कह रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहे हैं। कमा सल्लैता जैसे तूने रहमत भेजी, अला इब्राहिम, अला इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अच्छा, ये देखें सल्ली का आप यहाँ पे बता रहे हैं कि वैसे मतलब है नमाज पढ़िए, जब ये सल्ली अला आ जाएगा तो आपने इसको क्या बोलना है, रहमत भेजिए। ठीक है, नमाज फिर नहीं कहना। ये दोबारा से आपको बताया जा रहा है। और इसी इसी फेल से ही ये सल्लीता बना है। सल्ली फेल था असल में, उसके साथ ही मिला के सल्लीता। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज पढ़ते हैं ना तो पता चलेगा फिर क्या सिलसिला है, अफ़ाल की क्या स्टोरी होती है। अच्छा जी, अला इब्राहिम तो हो गया, इब्राहिम अलैहि सलाम पर। व अला, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। व अला आली, ये हम तीनों वर्ड पढ़ चुके हैं। और आल पर, किसकी आल पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। यानी हम अल्लाह ताला से फिर बता भी रहे हैं कि अल्लाह ताला जैसे आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे इतनी रहमतें और इतनी बरकतें नवाजिशें की थी, इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी करें। अच्छा हाँ, इसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम का जिक्र क्यों आया ना, दो वजह वो लिखते हैं। एक ये वजह भी लिखते हैं जो बहुत बड़ी मतलब सॉलिड लगती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी थे कि जिनको ऐसी इमामत हासिल थी कि दुनिया का कोई भी मजहब वाला, कोई भी, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो या कोई और, वो उनको नबी जरूर मानता था। मतलब ये एक उनकी बड़ी एक बड़ी अनोखी बात है कि उनको सारे नबी जरूर मानते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना। तो एक ये वजह भी हो सकती है कि उनका जिक्र आया है कि हम कह रहे हैं कि जिस तरह उनको सारे मानते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सब सारे जितने भी दीन है, जितने भी अदियान है, सारे उनको नबी लाजमी माने ना। एक ये वजह भी हो सकती है। दूसरा ये भी कि वो जद्द अमजद हैं, तमाम नबियों के बुजुर्ग हैं, तो भी इसका हो सकता है कि उनका जिक्र आया हो। वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की लड़ी में से हैं, तो भी कह सकते हैं। उन्हीं बहरहाल जी, उन्हीं के चैन से हैं। हाँ उन्हीं की चेन से भी हैं, इसीलिए उनके जद्द अमजद असल में है ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इसलिए भी हो सकता है। बहरहाल जो भी इसकी रीज़न हो, लेकिन बहरहाल ये तो हमें पता है कि जो नबियों के सरदार हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हम अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने हज़रत इब्राहिम पे इतनी नवाजिशें की, हमारे नबी पे भी किया। और लेकिन ये कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद
جو پیغام جن ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچا، یا جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان تک کیسے پہنچانا ہے، ان تک پہنچانے کی ذمہ داری تو پھر ہماری ہے نا۔ وہ اب نبی تو اب نہیں آئے گا کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے۔ اب انہوں نے جو کام کیا تو اس کے بعد انہوں نے ہماری ذمہ داری لگائی نا، مسلمانوں کو کہا کہ اب آپ جو یہاں نہیں ہیں ان تک پیغام پہنچا دیں۔ تو یہ تو پھر ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ان تک پیغام پہنچائیں، تبھی تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو مانتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ بہت آسان ورڈنگ ہے، کما جیسے، صلیتا تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آلی اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے آپ کو اس کا میننگ یاد ہو جائے گا۔ آگے ہے انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ انکا، یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، انا اور کا۔ انا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جس طرح ان ان اور انا تھا، اسی طرح ان اور انا چار لفظ پڑھائے تھے الف اور نون کی طرح کے، جی حمزہ اور نون۔ تو انہی میں سے جو ہم نے لاسٹ والا پڑھا تھا انا، جس کا مطلب تھا بے بے شک، شک اور اس کی مثال کیا یاد کی تھی؟ ان اللہ مع انشاءاللہ الصابرین۔ جی، ان اللہ مع انشاءاللہ الصابرین، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ان اللہ مع الصابرین، گڈ۔ تو یہ وہ انا ہے، انا بے شک۔ اچھا، ساتھ اب یہ والا جو کا ہے نا، یہ وہ والا کا ہے، ضمیر والا اسم جو ہے، کیونکہ یہ وہ تشبیہ والا نہیں ہو سکتا، یہ لفظ کے ساتھ آیا، بعد میں جڑ کے آیا نا، تو یہ وہ والا کا ہے، کا، کہ جیسے بے شک تو، ان کا بے تو شک تو۔ اچھا، اب ان جس طرح یہ کا ہے نا، تو ہم نے یہ جو ضمیریں ہیں یہ اصل میں اسم کے ساتھ بھی لگ جاتی ہیں، حرف کے ساتھ بھی لگ جاتی ہیں، آپ نے مثالیں دیکھی ہیں ہم نے، جیسے قلم کے ساتھ بھی سارے جوڑے تھے، قلم ہوں، قلم ہوں، قلم کا، قلم کی، قلم کم، قلمنا۔ کتاب کے ساتھ، رب کے ساتھ، دین کے ساتھ، یہ سارے اسما کے ساتھ جوڑ، پھر اس کے بعد ہم نے حروف کے ساتھ بھی ان ضمائر کو جوڑا، ہم نے کہا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یہ سارے جو ٹیبل، فی کے ساتھ، من کے ساتھ، ان کے ساتھ۔ تو یہ جو انا ہے نا، انا بھی ایک قسم کا حرف ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، انا کے ساتھ بھی پورا ٹیبل، اور یہ قرآن میں بڑا استعمال بھی ہوتا ہے، آپ نے یہ ورڈ سنے ہوں گے، جیسے انہو، یہ انہو قرآن میں بہت آیا ہوا ہے، انہم، انکا، انی، انی بھی بہت آیا ہوا ہے، بے شک میں، انی، بے شک انی ظلمت نفس، وہی نا۔ اچھا، انکم اور اننا بھی آیا ہوا ہے، اننا، اور اسی طرح انہا۔ تو یہ جو ہمارے یہ یعنی کہ ٹیبل آپ اس کے ساتھ آرام سے بنا سکتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ ان ضمائر کے ساتھ کیسے ٹیبل بنانے ہیں، کس 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 سائڈ پہ اشارہ کر کے، تو یہ آپ سارے آرام سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ وہی ورڈ ہے اننا کا، بے شک تو، یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں عرفہ؟ عرفہ پہ کیا ہے؟ اس میں بھی سلائی کا مطلب ہے، ہاں اس میں یعنی کہ جو درود میں سلی کا مطلب، اور جو اگلا سلیتا ہے اس میں بھی رحمت کا ہی آئے گا، کیونکہ جب تک آپ درود پڑھ رہے ہیں سلی کا مطلب رحمت ہی آئے گا، نماز والا نہیں آ رہا کوئی بھی مطلب اس میں نا، سلیتا رحمت بھیجنے والا ہی آئے گا۔ اچھا، حمید، حمید، حمید ہوتا ہے، یہ حمد سے ہی نکلا ہے نا، حمد کہتے ہیں نا تعریف کو، حمد، تعریف کرنا، حمد کرنا، تعریف اور شکر، جسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا الحمدللہ، تو یہ وہی والا حمد ہے نا، تعریف اور شکر، وہیں سے اس کی ایک ڈیریویشن ہے، اسی سے ایک ورڈ بنتا ہے حمید، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، یا تعریف کے قابل، اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ حمید جو ہے حمد سے ہی بنا ہے، تو یہیں سے پھر آپ اس کی میننگ کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ تعریف کے قابل، ایسی چیز جو بہت زیادہ تعریف کے قابل ہو۔ تو ہم کس کو کہہ رہے ہیں انکا حمید، بے شک تو ہی تعریف ہے، ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہیں، بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو ہی تعریف کے قابل، اور آگے پھر کیا ہے؟ مجید، بہت ہی بزرگی والا، اور مجید کا لفظ بھی نا اردو میں سنا سنا ہے، ویسے تو نام بھی رکھتے ہیں لوگ مجید، لیکن ہم اس کو، اس کا جو میننگ ہے نا بزرگی والا، یہ ہم آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جیسے وہ بولتے نہیں ہیں جد امجد، یا آبا و اجداد، میری والدہ ماجدہ، یہ سارے وہی ڈیریویشنز ہیں، جد جد سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجید بھی وہی کہ بہت ہی زیادہ بزرگی والا، یہ بزرگی وہ نہیں کہ کوئی کسی کے بال بوڑھے ہیں، بال سفید ہے تو ہم اسے کہیں بہت ہی بوڑھا بزرگی والا، بزرگی کا مطلب ہے بہت ہی ڈیسینٹ اور بڑا میچور اور بڑا
وہ نہیں کہتے کہ graceful, گریسفل، ہاں graceful. بہت ہی ایسی پرسنالٹی کے زبردست کہ جس کے آگے بندہ نا ٹک نہ سکے، ایسی پرسنالٹی کے آگے بات کرتے ہوئے ڈر لگے، یعنی اس کا جلال، اس کی میجسٹی، اس کی زبردست قسم کی اس کی پرسنالٹی ہونا، تو مجید میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے کہ جس کے جلال، عظمت، بڑائی اور درجے کا کمال، پرفیکشن درجے کی حد تک اس کی جلال ہو، تو یہ سارا آ جاتا ہے مجید۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی تو سب سے زیادہ تعریف کے قابل اور سب سے زیادہ مجید ہیں، تو کیا کر یہ درود میں کیوں آیا یہ جملہ اینڈ پہ؟ یہ اس لیے آیا کہ ہم جتنی مرضی دعائیں کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جتنی مرضی ان کی تعریفیں کر لیں، ہم اس درجے تک کر ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آپ سے کچھ اچھا مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ ہی اتنے اپنی شان کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق ان کو وہ دے دیں، ان کو اتنی رحمت دے دیں جتنی اس کا وہ حقدار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ان کو بدلہ دے دے، ہم تو بالکل ان کے لیے چاہ کے بھی مطلب کچھ نہیں کر سکتے، یہ والی بات ہے۔ اب اس میں مثال یہ انہوں نے خیر ڈاکٹر صاحب نے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ جیسے ایک شخص بھوکا ہو بہت، اور وہ اچانک سے اس کے پاس اتنے دنوں سے بھوکا بیٹھا ہو، اور اس کا کوئی دوست اس کو 5 اسٹار ہوٹل سے بھرا ہوا کھانے کا کوئی پیارا مزیدار سا ٹرک بھیج دے، اتنے کھانے رنگ برنگے، تو سوچیں اس کی کیا حالت ہونا، اس کا تو بیچارے کا مطلب سمجھ نہیں آئے گی اسے کہ میں اس کا کس طرح تھینک یو ادا کروں۔ تو اس قسم کی حالت بتائی ہوئی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ، یعنی ہم یہ سوچیں، مثال تو خیر بہت چھوٹی ہے لیکن اگر ہم سوچیں کہ ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہم کس گندگی میں تھے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، تو یہ اگر ہم سوچیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں جہالت سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آیا، مسلمان بنایا، تو یہ جو احسان ہے ہم کیسے اتار سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی اتار سکتے ہیں، یہ آپ ہی ان کو بدلہ دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات ہے کہ انا کا حمید مجید، ہم بعد میں پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اپنی جلال، عظمت اور بڑائی اور تعریف کے مطابق ان کو بہترین اجر دے دے، کن کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ہے اس کا پہلا پورشن۔ اب اس میں یہ دیکھیں، یہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ان کو رولز، یعنی کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نبی تو ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے معلم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا سب کچھ۔ تو اگر ہم مانتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں ہر چیز ملی، ہر چیز پہنچی، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان کے طریقے، بتائے ہوئے طریقے پہ وضو کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے، گھروں میں بیوی کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، یا کیسے سیاست میں، کیسے بزنس مین، کس طرح تجارت کی، تو یہ سارے وہ جو سکھائے ہیں طریقے، وہ ہمارے معلم بھی تو ہیں نا، استاد۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں شاگردوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے پھر، کہ ہم کیا نہیں جی میری مرضی، میرا جو دل کرے گا میں تو وہ کروں گی، مجھے اس سے کیا؟ ہاں ویسے تو وہ میرے نبی ہیں، میں ان کو مانتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں ہزاروں رحمتیں، ہزاروں برکتیں، لیکن میں کروں گی اپنی مرضی۔ تو یہاں پہ یہ اسپیشل یہ سلائڈ بیچ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے معلم ہیں، ہم اپنے آپ کو شاگرد تو مانیں، ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش تو کریں کہ ہم نے بالکل ویسی زندگی گزارنی ہے جیسی وہ گزارتے تھے۔ آج یہ بندہ کہہ کے نا کہ وہ تو نبی تھے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات غلط ہے، وہ انسان تھے، اس دنیا میں ہی رہتے تھے، سارے کام انہوں نے وہ کیے جو کہ انسان کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے میں اپنے آپ کو ان کا شاگرد بنا سکوں صحیح معنوں میں، اور احتساب یہ کرنا ہے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کے لیے، اور اپنا ایک مخصوص پلان بھی بنائیں، وقت لگائیں سیرت کو پڑھنے کا بھی، قرآن اور حدیث دونوں کو، اور اس کی پھر تبلیغ بھی کریں، جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں ان کی، اس کو پھر آگے بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ سارا ہمارا ٹھیک ہے، یہ پھر ہوگی ہماری پہلا پورشن مکمل۔ اچھا جی، درود کا اب جو دوسرا پورشن ہے نا، بالکل سیم وہی ورڈنگ ہے ساری کی ساری، صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ اللہم صلی ہم نے پہلے کہا تھا صلی اللہ، اب ہم کہیں گے اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی سارا دیکھیں وہی ہے، اس لیے وہ آپ کو اب آپ میننگ جانتے ہیں، اللہم اے اللہ ہو گیا، بارک صرف ہم بارک دیکھیں گے، پہلے تھا سلی رحمت بھیجیے، اب ہے بارک برکت عطا فرمائیے، ٹھیک ہے؟ بارک تو برکت سے صاف ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اس کی ورڈنگ اس طرح کی ہے کہ ہم فوراً اس کا میننگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی برکت کی بات ہو رہی ہے۔ تو برکت عطا فرمائیے، باقی سارا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سارا ہم پڑھ چکے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی والے ریپیٹ ہو رہا ہے دیکھیں سارا۔ تو اس میں اب یہ کہ برکت
کہنے کا اب مسئلہ یہ کہ جب سلی کی بات کی تھی رحمت بھیجنے میں، تو رحمت بھیجنے میں برکت بھی تو شامل ہی ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے، یعنی کسی پہ رحمتوں کی بارش ہو، کسی کو بہت اچھا ملے، درجے بلند ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا بہت خیال رکھیں، ویسے تو برکت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن لفظ بدل بدل کے بار بار اور مزید اس سے بڑھا کے بات کرنے کے اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے اور ان کو بڑھا بھی دے۔ میں نے برکت کی کل بھی شاید آپ کو ایک میننگ بتایا تھا، اور آج دوبارہ سے یہاں پہ بھی وہ آگے آ جائے گی سلائڈ کے، برکت کے میننگ میں 3 چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ، آتی ہے تو یہ دیکھیں برکت کے میننگ میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ ایک جو چیز آپ خیر، جو آپ کو پہلی بات کہ آپ کو خیر ملے، کوئی بھلائی ملے، خوبی، کوئی نعمت، کوئی جو بھی، یعنی بہت اچھی کوئی چیز ملے، پھر وہ نمبر 2 وہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ، یہ نہ کہ آج ملی ہے کل ختم ہوگی، ہمیشہ رہے، اور تیسرا وہ بڑھتی رہے، اس میں ترقی ہوتی رہے، وہ زیادہ ہوتی رہے۔ تو یہ جو 3 میننگ ہے نا برکت کے اندر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک خیر کا ملنا، پھر اس کا زیادہ ہوتا رہنا، پھر اس کا ہمیشہ قائم رہنا۔ تو تینوں چیزیں ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ان کو خیر دی، جو رحمت دی، جو برکت دی، اس میں آپ بڑھاتے ہی رہیں اس کو، بس بڑھاتے ہی رہیں، ان کی نسلوں سے نسلوں آگے ہمیشہ ان کا نام بلند رہے۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے، جب ہم ایک دوسرے کو بھی برکت کی دعا دیں تو یہ میننگ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کتنی پیاری دعا کسی کو دے رہے ہیں، اور اس سینس میں ہی دعا دیں۔ تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے دل سے درود پڑھنا چاہیے، دل سے رحمت اور برکت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ باقی دیکھیں آگے وہی ہے، اگلا جو پورشن ہے وہ بھی وہی ہے، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اگین وہی کما کا لفظ کا۔ اچھا یہ بار بار سلائڈز کیوں آتی ہیں؟ جب آپ بار بار ایک چیز کو دیکھتے ہیں نا تو وہ چیز آپ کو یاد ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے وہ کہا تھا نا بجلیاں گرانے والی بات تھی، وہ گزر گیا ہے نا میرا خیال، جو ایک ہاتھی تھا، فیل تھا، پھر اس کو فیل کیا، پھر اس کی دیکھا، سونگا، تو بار بار جب ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ لفظ، بار بار ہمارے کانوں سے، اب میں اب جب بولتی ہوں تو آپ کے کانوں سے وہ آواز تو گزرتی ہے نا، تو وہ جو چیزیں ہمارے برین پہ جا کے بجلیاں گرتی ہیں تو وہ چیزیں پھر ہمیں یاد رہتی ہیں۔ تو ہم یہ کیا کہا تھا کہ یا تو شروع میں کبھی جملے کے کا آ جائے یا کما آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، جیسے تو نے کیا، جیسے برکت بھیجی، بارکتا، پہلے تھا سلیتا جیسے تو نے رحمت بھیجی، اب ہم کہیں گے بارکتا جیسے تو نے برکت بھیجی، اور یہ اگین وہی سٹائل ہے، انمتا والا، فعلتا والا، سلیتا والا، جس کا میں نے کہا تھا جو تا ہے نا، تا لاسٹ والا، یہ تم کے لیے ہوتا ہے، یو کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ اور یہ دیکھیں دوبارہ سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، سلی سلی والا جو فعل تھا اس سے بنایا سلیتا، اور بارک جو فعل تھا اس سے بنا دیا بارکتا، جیسے تو نے برکت بھیجی، جیسے تو نے رحمت بھیجی، دونوں میننگ سامنے آ گئے۔ باقی وہی ہے، علی ابراہیم، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ان پر، وعلی آلی، اور ان کی آل پر، اور آل کا میں دوبارہ بتا رہی ہوں، آل کا ہم نے کیا پڑھے تھے 2 میننگ، کون بتائے گا؟ جی بتائیں، آل کے، واجب مطہرات، خاندان اور اتباع کرنے والے۔ جی اتباع خاندان اور اتباع کریں، یعنی کہ ان کے تمام فیملی والے اور فالوورز، خیر بھی کرنے والے۔ جی بالکل، اور فالوورز میں پھر ہم بھی انشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگین پھر وہی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ تمام، اچھا یہ ورک بک میں سوال بھی آپ کا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا، تو اس میں آپ یہ والی ریزن لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کو ایسی امامت حاصل تھی کہ ان کو تمام دیان والے، تمام دین والے ان کو نبی مانتے ہیں نا، تو یہ ایک ان کی امتیازی خصوصیت ہے، اس کا آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ باقی وہی والا انکا حمید مجید، اگین وہی آ گیا کہ اللہ تو ہی تعریف کے قابل اور تو ہی بزرگی والا ہے، تو ہی ان کو اجر دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے، اب بس اب یہ ہے وہی ساری ورڈنگ ہے، بس 2 چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس ہے کہ فرق کہاں پہ آیا، پہلے سلی تھا بارکتا ہو گیا، پھر سلیتا تھا پھر بارکتا ہو گیا، تو بس برکت اور رحمت کی بات ہوئی تھی۔ اچھا جی، یہاں تک ہماری ویسے کلاس کا ہو گیا، جو سلیبس تھا مکمل آج کی کلاس کا۔ یہ جو درود کے بعد ایک ہم دعا پڑھتے ہیں نماز میں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ کورس میں شامل اس طرح نہیں ہے، مطلب اس کا ایسا سوال شوال نہیں آئیں گے، صرف آپ کو اس لیے کروا دی ہے کہ یہ بھی دعا بہت پڑھی جاتی ہے، لیکن ابھی ہم اگلی کلاس میں جو دعائیں پڑھیں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گی۔ یہ دعا چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے، ہر بندہ نماز کے بعد یہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ حدیث کی بکس دیکھیں نا تو 2 3 اور دعائیں بھی بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہیں جن کو ہم نہیں پڑھتے، وہ زیادہ پڑھی جانے والی ہیں، تو ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ بھی ہم بہت پڑھتے ہیں، یہ بھی اچھی دعا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی مانگی تھی، قرآن کے الفاظ ہیں یہ تو، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جسٹ۔ اب آپ دیکھیں ابھی صرف 9 کلاسیں گزری ہیں، اب آپ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں نا، ویسے دیکھنے میں لگ رہی ہے بہت مشکل سی دعا ہے،
لیکن اگر آپ اس کو ایک ایک لفظ کا ٹکڑا کر کے کریں گے نا، آپ یقین کریں گے آپ آرام سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ اس میں سے اکثر چیزیں تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ ماؤس آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے نا، اب میں بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ نے یہ پڑھی ہوئی. ربی، ربی میں اے میرے رب. اب آپ اس میں کہیں گے میرے کہاں سے آیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ چھوٹی یہ نہیں لگا ہوا. ویسے ہم نے کہا تھا نا جو اپنی وہ ہوتی ہے، اپنی طرف میری کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، جیسے کتابی. ربی ہاں، ربی کے ساتھ چھوٹی ہے. لیکن ایک عربی میں قرآن کا ایک اسلوب ہے لکھنے کا کہ سم ٹائم چھوٹی ہے کی جگہ نا زیر لگا دی جاتی ہے. زیر، یہ جو زیر لگی ہے نا بی کے نیچے، یہ جو ہے نا یہ زیر یہ شو کر رہی ہے میرے کو. تو اس والے رب میں وہ جو ہم کہتے تھے نا یا چھپا ہوا ہے، بلانے والا حرف ندا جسے کہتے ہیں، یا کسی کو پکارنے والا، تو اس میں وہ بھی ہے. لیکن اس کی چھوٹی ہے کی وجہ سے با کے نیچے زیر آ گیا. اصل میں یہ ربا تھا لفظ، تو پھر ربی ہو گیا. تو یہ اس میں ہم اس کا اے ترجمہ بھی کریں گے اور میری بھی کریں گے. ربی جیسے ربنا تھا نا، اے ہمارے رب، یہ نیچے آ گیا، نیچے لائن میں ربنا. یہ میں نے آپ کو بتایا دعاؤں میں ربنا با کے اوپر زبر والا آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اے ہوتا ہے. ربنا اے ہمارے رب. لیکن جو ٹیبل میں ہم نے پڑھا تھا وہ ربنا پڑھا تھا، با پہ پیش پڑی تھی. تو وہ ربنا ہوتا ہے صرف ہمارے رب، لیکن ربنا اے ہمارے رب. تو اسی طرح ربی جو ہے نا، اس کی چھوٹی ہے کو ہٹانے سے اس کی زیر لگائی، تو جس کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی زبر سے. لیکن اصل میں ربی جو لفظ ہے اس میں اے بھی چھپا ہوا ہے اور میری بھی چھپا ہوا ہے. ربی اے میرے رب. آگے دیکھیں اجعلنی، یہ لفظ آپ نے وضو کی دعا میں پڑھ لیا ہے، جہاں ہم نے کہا تھا کہ اللہم اجعلنی من التوابین من المتطہرین، وہ والا. وہاں پہ آپ نے اجعلنی کا پورا لفظ پڑھا ہے. اگر ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے تو الف کے نیچے زیر لگا دیں گے اجعلنی. اگر ملائیں گے تو با سے ملا دیں گے رب اجعلنی. ٹھیک ہے، رب اجعلنی. اور اجعلنی کا کیا ہے؟ تو بنا دے مجھے. اب اس میں بھی جو نی ہے وہ مجھے کی طرف، اے میرے رب تو بنا دے مجھے کیا؟ مقیم الصلاتی، مقیم. مقیم کو قیام سے یاد رکھیں. جی اب آ رہی ہے آواز. جی ہم اس پہ تھے کہ یہ رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاتی. مقیم قیام سے آپ یاد رکھیں، جیسے ہم نے کہا تھا نا قیام یا قامت، قد قامت الصلاۃ، تو وہاں سے بھی آپ یہ ادھر سے ڈیریویشن ہے. مقیم ہوتا ہے قائم کرنے والا. تو مقیم الصلاتی، نماز کو صلاح ہم پڑھ چکے ہیں، صلاح کا مطلب نماز ہے، کہ نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. اور یہ ہم پڑھ چکے من سے ذریتی. ذریت کہتے ہیں نا اولاد کو. یہ ہم اردو میں بھی ویسے بولتے رہتے ہیں، میری ذریت مطلب میری ذریت، میری اولاد. تو ذریتی اس کے ساتھ میں جو چھوٹی ہے لگا، یہ میری کو شو کر رہا ہے کہ میری اور میری اولاد کو بھی، یا میری اولاد میں سے بھی، یعنی مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ ہو گیا پہلی بات. آگے ہے ربنا، یہ ہم پڑھ چکے، اے ہمارے رب. وتقبل، وا اور تقبل. تقبل ہم اردو میں بولتے ہیں نا قبول، یا دعاؤں میں بھی تقبل، یعنی کہ قبول سے مطلب اس کا ہے کہ اور میری قبول کر لے. وتقبل اور قبول کر لے دعائی، میری دعا. اب اس میں بھی میری جو لفظ آیا نا، یہ جو حمزہ کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، یہ اصل میں زیر جو ہے وہ ہی کو شو کر رہی ہے، ہی کو، جو ہم کہتے تھے نا میری. تو یہ اصل میں یہ لفظ ہے دعائی. ہاں، اس کے ساتھ چھوٹی ہے کی بجائے حمزہ لگا دی گئی، حمزہ کے نیچے زیر لگا دی گئی. تو یہ ہے میری دعا. اور اے ہمارے رب قبول کر میری دعا. ربنا وتقبل دعا. اور اے میرے رب، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے. آگے ہے ربنا، اے ہمارے رب. اگین اے غفر لی، یہ جو ہم نے کل ایک لیسن پڑھا تھا جب ہم نے حروف جر کی آپ کو بتائی تھی مثالیں، وہاں بھی یہ مثال آئی تھی، اے غفر لی، اور مجھے بخش دیجئے. ٹھیک ہے، اور مجھے بخش دیجئے. ولی والدیہ، اور میرے والدین کو. اور میم والدین سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، والدین کی طرح کے. میم جی یہ دو لوگوں کا نا مائک آن ہے تو پیچھے سے آواز آ رہی ہے. مائک، آشی آپ بھی اپنا مائک بند کر لیں. جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنین تو ہم پڑھ چکے ہیں، وا بھی اور لی بھی. لی ہوتا ہے لیے، یعنی اور مومنین کے لیے یا مومنون کو بھی لگا سکتے ہیں، لیے بھی وہی بات کہ حرف جر کا مطلب جملے کے حساب سے تھوڑا بہت چینج ہم کر لیتے ہیں اپنی زبان میں. اور مومنین کو
यौम, यौम कहते हैं दिन को। यौमा यकूम, यकूम जिस दिन कायम होगा। ये भी आप मुकीम, कायम, क्याम, कामत, ये सब एक ही टेबल्स की डेरिवेशंस हैं। तो यकूम जिस दिन कायम होगा, अल हिसाब, हिसाब यानी जिस दिन हिसाब कायम होगा। क्यामत वाले दिन की बात हो रही है कि उस दिन जिस दिन हिसाब कायम होगा तो आप हमें बख्श दीजिए। तो ये देखें, ये वो दुआएं जो हम पढ़ते रहते हैं, और अगर हम इसको इस तरह तोड़ तोड़ के मीनिंग करें तो आराम से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको आप जस्ट देख लीजिएगा दोबारा से बाद में, अलग से बैठ के पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी सी हो जाए। एज सच कोर्स में शामिल नहीं है, ऊपर लिखा भी हुआ है इजाफी। तो ये सिर्फ इसलिए कि चूंकि हम दुआ पढ़ते हैं नमाज के बाद, दुरूद के बाद ये वाली, तो फिर इसको हम देख लें। ठीक है, आज हमारा ये वाला पोर्शन तो हो गया मुकम्मल। और इसके बाद इंशाल्लाह हम चलते हैं अपने ग्रामर और अहम पार्ट की तरफ। और उसमें क्या है जी, आज बिस्मिल्लाह करते हैं अपने 9B में, ग्रामर पार्ट में। और आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है अफ़ाल का। अभी तक हम पढ़ रहे थे इस्म और हर्फ, दो चीज़ें। तो आज हमने फेल शुरू करना है, जो काम, जिसमें काम का जिक्र होता है। और ज़ाहिर है आपको पता है इस्म भी बहुत है, तो अफ़ाल तो बहुत ही ज़्यादा है ना। काम का तो जिक्र है ही है, कुरान सारा हमें बताता है कि ये करो ये ना करो, तो उसमें अफ़ाल ही यूज़ होते हैं ज़्यादा। तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले टीपीआई कर लें, सब एक्टिव हो जाएं, बिल्कुल अटेंटिव। किसी को नींद आ रही है तो पानी पी ले, हिल ले, उठ ले, क्योंकि अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। तो बड़े ध्यान से, ये इतना मतलब चलेगा एंड तक। आपका QC2 भी सारा अफाल पे है, आपका QC3 की ग्रामर भी सारी अफाल के ऊपर है। अफाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इंशाल्लाह आप याद करें, आसान होते हैं। तो बस एक दफा समझ आ जाए पैटर्न तो बड़ा अच्छा से चलेगा। तो सब लोग करें टीपीआई मेरे साथ, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अब ये देखें, ये स्लाइड जो हम आपको शुरू में हर दफा दिखाते हैं कि अरबी में जितने भी अल्फाज होते हैं, जितने भी कलमे होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म हम पढ़ चुके, जो कि किसी का नाम होता है, किसी भी चीज का, जगह का, किसी सिफ्त का, कुछ भी हो सकता है। जमायर भी इस्म होते हैं। इस्म इशारे भी पढ़े फिर हमने, कि कुछ इस तरह के अल्फाज भी होते हैं जिनमें अलिफ लाम भी नहीं होता, तनवीन नहीं होती। नॉर्मली तो होती है अलिफ लाम या तनवीन, लेकिन नहीं भी होती, जैसे जमायर में नहीं होती, इशारों में नहीं होती। बहरहाल वो भी इसम होते हैं, क्योंकि वो किसी किसी यानी कि जात की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, या किसी चीज के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा वो सारे इसम होते हैं। और हर्फ हम पढ़ चुके थे, हर्फ ना इसम होते हैं ना फेल होते हैं, बल्कि इन दोनों को मिलाने वाले होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, प्रेपोजिशंस। और ये एक लफ्ज की भी हो सकती हैं, दो लफ्ज भी, तीन लफ्ज वाली भी। इस तरह की हमने तीनों मिसालें पढ़ी थी। और फेल क्या होता है? फेल होता है जिसमें किसी काम का जिक्र होता है जमाने के हिसाब से। इसको आज देख लेते हैं हम। पहले ये देखेंगे वो सारे टेबल जो भी आपने पिछली 3 क्लासों में पढ़े थे, यानी हुरूफ को जमायर के साथ मिला के टेबल बनाए थे ना ये सारे। पहले ला लिया था, उसके साथ हु, हुम, का, जी, कुम, ना को मिलाया था। फिर मिन लिया, मिन का मतलब से था, अन का मतलब भी से था। फिर हमने बी लिया, बी का मतलब से भी था, साथ भी है, को भी आ जाता है समटाइम। फिर फी लिया, फी का मतलब में है, उसको हमने हु, हुम, का, जी, कुम, ना के साथ मिलाया। वो अलग बात है कि फी के साथ जब हु मिल नहीं सकता, फी हु करके अच्छा नहीं लगता, तो हम फी ही बोलते हैं उसको। हु जो है वो ही बन सकता है, इसी तरह हुम जो है वो हिम बन सकता है, जस्ट अपने पिछले लफ्ज की वजह से। तो फी ही, फी हिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना और फीहा। ये जो नीचे पिंक वाले हैं, ये मोनस है ना, ये सारे मोनस को शो करते हैं। मोनस का भी हमने सिर्फ एक पढ़ा है, यानी कि एक साइड वाली, वो एक औरत, सिर्फ वो एक औरत अभी। अच्छा, फिर अला, अलई, अलई पढ़ा था, अलई ही, अलई हिम, ये है पर। उसके बाद इलई, यानी कि जो बारीक साउंड है, इलई, तरफ, ये पढ़ा, इसको मिलाया पूरे जमायर के साथ। उसके बाद फिर हमने पढ़ा मा और इंदा। मा और इंदा भी बनाए तो टेबल इसी तरह थे, लेकिन हमने बताया फिर आपको कि मा और इंदा जो है ये हर्फ नहीं है, ये इसम है ये भी। क्योंकि असल में ये ना, ये असल में होते हैं इसम मकान, इसम जमान नहीं होते, वो आपने पढ़े होंगे उर्दू में, जो किसी जमाने और किसी मकान या किसी जगह को शो करते हैं। तो माँ का मतलब साथ होता है ना, और इंदा का मतलब पास होता है। तो ये असल में कोई जगह या कोई कोई जगह शो कर देते हैं ना, यानी कि कोई पोजीशन शो कर देते हैं, लिहाजा फिर इसको हम इसम इसम में ले जाते हैं। तो इनको अब छोड़ के बाकी सात जो थे वो हर्फ थे। अच्छा जी, चले वो तो हो गई पुरानी बातें। अब आज के सबक पे आते हैं, फेल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब।
वर्ब का पता है ना डेफिनेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्शन, वो सारे क्या होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं। अच्छा, अब अरबी में क्या होता है कि अरबी में ज्यादातर, अच्छा मैं जो भी रूल बोलती हूँ, मैं ये लफ्ज आपको ये कहती हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन ज्यादातर, मोस्टली अरबी में जो फेल होते हैं ना, वो तीन लफ्जों से मिलके बनते हैं, तीन लेटर से मिलके बनता है कोई भी लफ्ज काम करने के बारे में। जैसे अगर कोई कहेगा मारना, सोना, उसको उसको खिलाओ, पिलाओ, मारो, खोलो, गिराओ, बहाओ, जलाओ, तो वो सारे जो हम इस्तेमाल करते हैं ना अरबी के लफ्ज, वो तीन तीन लेटर्स के होते हैं। जैसे कोई भी थ्री लेटर्स उसको मिलाया, उसके ऊपर जेर जबर लगाई, और एक फेल बन गया, ठीक है, एक वर्ड बन गया फेल। जैसे यहाँ पे मिसाल है, फा आइन लाम, फा ता हा, नून नून स्वात रा, द्वाद रा बा, इसलिए ये तीन तीन लफ्ज थे, इनको मिलाया, ठीक है, फिर इनके ऊपर कोई जेर जबर लगाई और वो बन गए फेल। अब फेल के अंदर पहले आप ये समझ लें कि फेल के जमाने कितने होते हैं, क्योंकि फेल जब हम बताते हैं ना किसी को काम करने का, तो हमें ये बताना लाजमी होता है कि वो काम उसने कब किया, आज किया, कल किया, अब किया, पहले किया था, अब करेगा, मुस्तकबिल में करेगा, माजी में किया था, क्या किया। उर्दू में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, या माजी, हाल और मुस्तकबिल। उर्दू में कितने जमाने? तीन होते हैं। माजी होता है जो गुजर गया, हाल जो हो रहा है, और मुस्तकबिल जो अभी आएगा। लेकिन अरबी में बहुत आसानी होगी, अरबी में सिर्फ दो जमाने हैं, ठीक है। उर्दू में तीन, अरबी में दो। अरबी में कौन से? माजी और मुजारे, बस जमाने दो ही हैं। माजी यानी जो हो चुका, जो काम डन हो गया, बस खत्म हो गया। और मुजारे वो होता है, ये दुआद है ना, कई लोग इसको मतलब पाकिस्तानियों की तरह जुआद बोले तो मुजारे, वरना मुदारे भी बोलते हैं, लफ्ज मुदारे, फेल मुदारे। इसमें ये होता है कि इसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों शामिल होते हैं। यानी इसका जो मीनिंग हम करेंगे ना, तो हम ये कहेंगे वो सो रहा है, या वो सोता है या सोएगा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। दोनों आजकल भी कर सकता है और आगे जाके भी कर सकता है। तो दोनों जमाने मुजारे में आ जाते हैं, मुजारे में, फेल मुजारे में। और जो तीसरा लिखा हुआ है ना, फेल अमर, ये असल में जमाना तो इसका प्रेजेंट ही होता है, यानी है तो ये मुदारे का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन अमर इसको अलग से इसलिए कहा है कि इसमें काम का करने का बताना नहीं होता, बल्कि ऑर्डर करना होता है कि तुम ये करो। यानी किसी को लाजमी कहा है कि जैसे ऑर्डर देना ना, अमर अमर कहते भी उसके ऑर्डर को ही है किसी को। और इसमें ये हो सकता है कि अगर आपसे कोई छोटा है, तो उसको तो आप ऑर्डर दे सकते हैं ना, कि अब आप छोटे भाई से कहेंगे तुम पानी लाओ, उठ के खड़े हो जाओ, लाजमी। लेकिन अगर फर्ज करें आपसे कोई बड़ा है, आपने अपने अम्मी अब्बू को बोलना है, तो फिर आप अमर तो नहीं, फिर आप हुक्म तो नहीं देंगे ना, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो बात वही होएगी, सिर्फ स्टाइल चेंज हो जाएगा। यानी आप कहेंगे पानी ला दें प्लीज, थोड़ा सा। तो ये असल में इसलिए हम कहते हैं कि इसका इतना इस्तेमाल इसलिए ज्यादा होता है कि जब हम दुआएं मांगते हैं ना, तो जब अल्लाह ताला कुरान में ऑर्डर देते हैं, तो वो अमर की तरह देते हैं कि तुम ये करो, लाजमी ज़कात दो, नमाज पढ़ो। अभी जो हमने कहा था सल्ली, सल्ली का मतलब नमाज पढ़िए, अल्लाह का ऑर्डर था। तो जब हम कह रहे थे ना दुरूद में सल्ली रहमत भेजिए, तो हम दरख्वास्त कर रहे थे। हम अल्लाह ताला से फिर ऑर्डर नहीं कर सकते दुआओं में, फिर हम क्या करते हैं? दरख्वास्त करते हैं। तो खैर जब इसकी बारी आएगी ना फेल अमर की, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको बस बता रही हूँ, जमाने दो ही हैं, फेल माजी, फेल मुजारे। माजी जो हो चुका, मुजारे जो अभी हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों। और अमर में क्या होता है? हुक्म या गुजारिश। तो ये तीन चीजें हमने पढ़नी है जमानों के हिसाब से। और इसमें जो लफ्ज मैंने आपको बता दिया कि तीन लफ्ज से मिलके उसका बेसिक वर्ड बनता है। जैसे यहाँ देखें टेबल पे पहला लफ्ज लिखा हुआ है फाअला, ये असल में काम का पहला लफ्ज है, और इसी से टेबल बनते हैं सारे। यानी पहला लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम कहते हैं, ये भी हम पहले माजी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने माजी शुरू करना है, फिर उसके बाद जब माजी सीख लेंगे फिर हम मुजारे पे जाएंगे। तो अभी मैं आपको जो कुछ बताऊंगी वो माजी के बारे में होगा। तो माजी की जो पहला पहला लफ्ज होता है ना, वो जो थ्री लेटर से मिलके बनता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसी से टेबल का नाम, उसी से टेबल की सारी कंस्ट्रक्शन, काम का है, काम कौन सा है, किस जमाने का है, किसने किया, क्या, सारा वो उसी से हम बात शुरू कर लेते हैं अपनी। समझ लें कि हमारा की वर्ड होता है, की वर्ड। तो जो उसका पहला लेटर होता है ना किसी भी काम का, जो माजी का पहला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे फाला पहला लिया है हमने टेबल, और ये फेल, वही फेल के ही तीन लफ्ज हैं, फे आइन और लाम, उसी को बना दिया, तीनों पे जबर लगाई और बन गया फाला। और इसका मतलब होता है काम करना।
اب اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا تم نے کون سا فیل کیا ہے، تم نے یہ جو ذرا مشکل اردو یا کہہ لیں جو بڑی سلیس اردو بولتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس نے کون سا ایسا فیل کیا ہے کہ اس نے یہ وہ والا فیل ہے، یعنی کام کرنا۔ تو فعلا، اب زبر لگائی تو بن گیا فعلا اس نے کیا۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے افعال کے اندر کہ اس کے لفظ کے اندر میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کام کرنے والا کون تھا۔ اب دیکھیں لفظ صرف لکھا ہوا ہے فعلا، پر ساتھ اس کے میننگ میں لکھا ہوا ہے اس نے کیا۔ اب یہ اس کہاں سے آ گیا؟ یعنی یہ وہ جو تھا جو یہاں پہ نہیں ہے کوئی شخص، وہ اس میں موجود ہے۔ اٹ مینس کہ جب بھی کوئی فیل کا لفظ ہوگا نا، اس کے لفظ کو دیکھ کے آپ کو یہ بھی ایک آپ کو بڑی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ ایک تو آپ کو پتہ چل جائے گا کام کون سا ہے، یعنی وہ سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ تو پتہ چل ہی جائے گا لفظ کو دیکھ کے۔ دوسری نمبر کی چیز آپ کو اس میں پتہ چلے گی زمانہ کون سا ہے۔ تیسرا اس لفظ کو دیکھتے ساری پتہ چل جائے گا کیا کس نے ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس لفظ کے اندر ہی۔ تو یہ اب یہی مزے کی چیز ہم نے میتھمیٹیکل ایک سمجھ لیں گیم کی طرح ہے کہ اس کی جسٹ لفظ کے اوپر ہلکی سی چینجنگ کریں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کرنے والا کون تھا۔ وہ کرنے والا بدل گیا، زمانہ بدل گیا تھوڑا سا۔ ابھی تو فی الحال آپ ماضی کو ہم کر رہے ہیں تو ماضی کو ہی دیکھیں گے۔ اب اس کے جو کرنے والے بدلنے ہیں وہ کیسے بدلنے ہیں، ہم نے ڈائریکشنز وہی لینی ہے جو ہم نے شروع میں ضمائر سے اسم سب کی چلائی تھی، دو اس طرف، دو اس طرف، دو اپنے۔ ابھی ہم سارے 14 سیگے نہیں پڑھا رہے آپ کو، صرف 6 پڑھائیں گے مذکر کے اور ایک مونس کا، وہ بھی ابھی نہیں بعد میں۔ ابھی آج ہم نے صرف 6 پڑھنے مذکر کے، وہی دو ادھر والے، وہی دو ادھر والے، وہی دو، ایک ایک کے لیے زیادہ انگلیاں زیادہ کے لیے، ایک ایک کے لیے سامنے اور زیادہ زیادہ کے لیے سامنے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لفظ کس طرح ہوں گے کہ کام کا نام تھا فعلا، اس نے کیا۔ اب یہ جو پہلا لفظ ہے نا یہ ہمارا ہی سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہی سے۔ یہ جسے ہم نے شروع میں بھی ہو اور ہوا میں کیا تھا نا، وہاں سے ہم شروع کرتے تھے نا بات اپنی سائڈ سے ایک لیے۔ تو یہ جو ہمارا پہلا لفظ ہوگا یہ سمجھ لیں ہی کے لیے ہے کہ ہی ڈڈ، اس نے کیا، ہی ڈڈ۔ کوئی ایسا شخص ہے جو یہاں نہیں ہے اور مرد ہے اور اس نے یہ کام کیا، فعلا۔ اچھا جو اگین دوسرا ہوگا نا جو ہم کے لیے یوز کرتے ہوتے تھے پہلے، وہ تو ضمائر تھے نا۔ اب فعل میں کیا کریں گے، فعل میں ہم اس لفظ کے ساتھ فعلا کے ساتھ واو الف لگا دیں گے۔ یہ جو ہے نا واو الف، یہ دیکھیں یہ ہر ایک میں لگے گا، چاہے کوئی بھی فعل ہو، کام پیچھے کوئی بھی ہو، لیکن واو الف نے بتانا ہے کہ یہ اصل میں زیادہ لوگوں نے کیا ہے، ان زیادہ لوگوں نے۔ تو فعلو ہو جائے گا ان سب نے کیا، فعلو، یعنی واو الف آپ نے لگانا ہے، الف بھی خالی اور واو پہ جزم۔ اب وہ آپ کو پتا ہے کہ جب واو لگتا ہے نا تو اس سے پیچھے لازمی وہ زبر نہیں لیتا، وہ پیش آٹومیٹکلی لام جو ہے پیش ہو جائے گا، کیونکہ واو کے ساتھ پیش ہی پڑی جاتی ہے نا آسانی سے۔ تو وہ ہو جائے گا فعلا سے فعلو، ٹھیک ہے، تھوڑا لانگ کر لیں گے، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بول رہی ہوں غور سے سنیں، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ آگے آ جائیں، سیم اسی ترتیب سے ہم آئیں گے جس طرح پہلے چلتے تھے۔ فعل، جی صوفیہ اپنا مائک بند کر لیں ابھی نا، جب میں آپ لوگوں سے کہوں گی نا ہینڈ ریز کریں، پریکٹس کریں، پھر آپ نے کرنی، ابھی آپ پہلے سنیں غور سے۔ اچھا اب تیسرے نمبر پہ آ جائیں، جو اگین ہم جاتے ہوتے تھے نا، ہوا، ہم، انتا، سامنے۔ اب وہاں پہ تو انتا تھا نا تم، یہاں پہ کام کروانا ہے کسی سے کہ تم نے کام کرنا ہے، تو کیا کریں گے، وہ جو لفظ ہوگا نا کام والا، وہ جو فعلا تھا اسی کے ساتھ تا لگا دیا۔ تو تا کو آپ سمجھ لیں، تا تم سمجھ لیں آپ، یہ جو تے زبر تا ہے نا یہ اصل میں تم ہے۔ تو میں کہہ رہی ہوں پیچھے کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کھانا پینا سونا جاگنا، یہاں پہ فعلا ہے اس وقت، فعلتا، تو یہ ہو گیا تم نے کیا یا آپ نے کیا، آپ عزت سے بولیں نہیں تو تم بھی کہہ سکتے ہیں، فعلتا تم نے کیا۔ اچھا اپنی طرف اب آنا ہے تو اب کیا لگانا ہے، اسی تا کو تو کر دینا ہے، تا پیش تو، یعنی صرف زبر اور پیش کے فرق سے آپ کی ڈائریکشن چینج ہوگی، آپ کا بندہ چینج ہو گیا۔ پہلے آپ نے کہا فعلتا تم نے کیا، اور یہ کیا میں اس لیے کہہ رہی ہوں ماضی ہے، یہ ہم ماضی کر رہے ہیں ابھی، تبھی دیکھیں ہر ایک کے ساتھ میں کیا یعنی کہ ڈن ماضی کی بات ہو رہی ہے، اور میرے اشارے بھی دیکھیں سامنے سامنے ہیں ایسے، کیونکہ جب آپ کا زمانہ چینج ہوگا تو آپ کے اشارے بھی بدلیں گے نا، تو اس لیے میں آپ کو اشارے ابھی اس وقت آپ کے بالکل سمجھ لیں یہ شولڈر نہیں بلکہ چیسٹ لیول پہ ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سامنے سامنے ہیں، وہی جیسے ہوا، ہم، انتا، آنا تھا نا، تو فعلا، فعلو، فعلتا تم نے کیا۔ اب آ جائے گا فعلتو میں نے کیا۔ اب اس کو یاد کیسے رکھنا ہے بھائی،
پہلے تو آنا ہوتا تھا، یا ہم کہتے تھے کیا کہتے تھے، کتاب بھی، میری کتاب، ای ای کہتے تھے، چھوٹی یہ لگاتے تھے، وہ تو خیر ضمائر میں تھا نا. یہاں پہ تو لگانا، افعال میں ہمیشہ تو لگنا ہے. افعال کے مزے کی بات یہ ہے کہ سانچہ سیم ہے. اس کے بعد آپ جو مرضی اس میں فعل ڈال دیں، جو مرضی کام ڈال دیں، سانچے نے نہیں بدلنا، وہ یہی رہے گا. تو اپنے لیے ہمیشہ تو کا ہی ورڈ آئے گا. اب تو کو آپ ایسے کر لیں سمجھنے کے لیے، فالتو. تو آپ اس کو نا مذاق سے میم کہتے ہیں میں فالتو نہیں ہوں، فالتو، میں فالتو نہیں ہوں. تو وہ جو فالتو والا تو ہے نا، تو کو آپ نے یاد رکھنا ہے، تو اپنے لیے ہے، تا سامنے کے لیے اور تو اپنے لیے. تو فعلتا، فعلتو. اب دیکھیں، جس طرح ہم وہاں کرتے تھے زیادہ لوگوں کے لیے سامنے، وہاں پہ ہم انتم لگاتے تھے دوسرے ضمائر میں، اور دوسرے والے میں کم لگاتے تھے. تو یہاں ہم کیا لگائیں گے فعل میں؟ یہاں ہم لگائیں گے تم. فعل تم، یہ زیادہ آسان ہے، تم کا تم ہی آ جائے گا، تم سب. فعل تم، تو تم سب نے کیا یا آپ سب نے کیا. اچھا، فعلنا، ہم سب نے، یہ بھی آسان ہے کیونکہ نہ ہم وہاں پہ بھی نہ ہی لگاتے تھے نا، ربنا، فعلنا جو بھی. تو یہاں پہ افعال میں بھی نہ ہی لگتا ہے، نہ بڑا امپورٹنٹ، نہ مطلب آسان ہے کہ دونوں ادھر بھی لگتا ہے ادھر بھی لگتا ہے. تو فعلنا، ہم نے کیا. ٹھیک ہے، اب دوبارہ دیکھیں. فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. فعلتا، تم نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، تم سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ ٹائم آپ سنیں گے نا تو تھوڑا سا آپ کو ابھی لگے گا پتہ نہیں کیا ہے. یہ ہر ٹیبل میں ہر کام کے ساتھ یہی چیزیں لگنی ہیں. تو وہ آپ کو اتنی دفعہ ریپیٹ ہوں گی، اتنی دفعہ ریپیٹ ہوں گی کہ پھر سوئے میں بھی آپ کے منہ سے نا یہی نکلا کرے گا. اور یہ جو سائڈ میں بڑا سا لکھا ہوا ہے نا 9000، 9000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افعال آج ہم پڑھ رہے ہیں ٹیبلز کے ساتھ، یہ اتنے یعنی کہ قرآن پاک میں 9000 سے زیادہ دفعہ آئے ہوئے ہیں. اور پیٹرن سیم ہے، مزے کی بات پیٹرن سیم ہے، صرف لفظ بدلتا جائے گا پیچھے، فا عین لام، بس یہ 3 لفظ چینج ہوتے جائیں گے. آگے سے ساری وہ تا تو تم نہ، وہ سارا کنارہ وہی رہے گا. کیسے؟ یہ دیکھیں، اب اس کی میں آپ کو اصل میں یہاں پہ آ کے صحیح سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں، یہ جو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے نا، یہ وہ فیل ہوا کرے گا جو ہم نے کام کروانا ہوگا کسی سے. اس کو ہم بدلتے رہا کریں گے، جیسے کھانا پینا سونا جاگنا، وہ جو بھی لفظ اس کے لیے آتا ہوگا ہم وہاں لگا دیں گے. اور اس کی جو کنارہ ہے نا، کنارے نے وہی رہنا ہے. یہ جو بلو کلر کا نشان ہے نا، یہ وہی رہے گا. پہلے والا سادہ ہوگا، اس میں کچھ نہیں ہوتا، وہ بس 3 لفظ وہی ہوتے ہیں جو کام جو ہوتا ہے، جس کام کا نام ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر تینوں پہ زبر ہوا کرے گی نارملی. پھر اس کے بعد اگلے میں جو زیادہ لوگوں کے لیے سائڈ پہ، وہ واو الف، ہمیشہ واو الف، چاہے کوئی بھی فیل ہو واو الف ہی آنا ہے. پھر سامنے والے کے لیے تا ہی آنا ہے، تے زبر تا. اپنے لیے تا پیش تو ہی آنی ہے. سامنے زیادہ کے لیے تم ہی آنا ہے، اور اپنے لیے زیادہ کے لیے نہ ہی آنا ہے. تو یہ جو بلو ہے نا، یہ کبھی نہیں بدلے گا، ریڈ والا بس بدلتا جائے گا. تو ہمارے سمجھ لیں کہ نئے نئے ٹیبلز تیار ہو جائیں گے نئے نئے کاموں کے لیے. اور ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ کام کون سا ہے، کیا کس نے ہے، اور کس زمانے میں کیا ہے. اب زمانہ کیسے پتہ چلا؟ ابھی تک تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں، فعلا اس نے کیا، واو الف سے پتہ چلا ان سب نے کیا، تا سے پتہ چلا تم نے کیا، تو سے پتہ چلا میں نے کیا، تم سے پتہ چلا تم سب نے کیا، اور نا سے پتہ چلا ہم سب نے کیا. لیکن یہ کیسے پتہ چلا کہ زمانہ کون سا ہے؟ تو زمانہ پتہ ایسے چلے گا کہ جناب، ایک منٹ میں اب پیچھے جاتی ہوں دوبارہ. یہ آپ نے یہ پلین دیکھ رہے ہیں، تو پلین کیا کر رہا ہے؟ ٹیک آف کر رہا ہے نا. تو کیا مطلب، کچھ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی ذہن میں کوئی مثال؟ یہ مثال دی ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو زمانہ کیسے یاد رکھنا ہے. تو اس آپ نے پلین کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جا رہا ہے. اب دیکھیں، ماضی کا مطلب ہوتا ہے کام ہو گیا، چلا گیا. کوئی گاڑی آئی تھی اسٹیشن سے چلی گئی نا. تو جب کوئی چیز چلی جاتی ہے، جہاز اڑ جاتا ہے، ٹرین چلی جاتی ہے، وہ ماضی بن جاتی ہے. تو آپ کو اگر آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں یا ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، تو آپ کو اس کا کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ بتائیں سب. جب آپ اسٹیشن پہ ٹیل کھڑے ہیں نظر اور آتی ہے. گاڑی جی، پیچھے کا، پیچھے کا. پیچھے کا. ہاں، جب آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں اور ٹرین گزر گئی، چلی گئی، بائے بائے کر دیا، تو آپ یہاں کھڑے کھڑے اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی ٹیل نظر آتی ہے ہمیشہ. اگر اسی طرح جہاز چلا گیا، ٹیک آف کر گیا، تو آپ کو اس کے پیچھے سے دم ہی نظر آئے گی. تو یہ مثال آپ کو بتائے گی کہ زمانہ یاد رکھنے کے لیے، کہ جب آپ نے ماضی کے اشارے بنانے ہیں، ماضی کی ٹیبلز بنانے ہیں،
تو جتنی بھی چینجنگز آئیں گی لفظ کے ساتھ وہ اس کی ٹیل کے اوپر آئیں گی. یہ دیکھیں یہ جو بھی لفظ ہم نے لگائے تھے نا واو الف تا تو تم نا یہ سارے ہم نے اس کے دم کے اوپر لگائے تھے لفظ کی کنارے پہ لگائے تھے ٹھیک ہے لاسٹ پہ لگائے تھے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ ماضی کا ہے. جب ہم پڑھیں گے نا بعد میں مضارع تو مضارع میں ہوتا ہے کہ مستقبل آ رہا ہے ابھی تو جہاز آ رہا ہوگا اس ٹائم وہ ابھی ارائیو کرے گا تو ہمیں اس کی ہیڈ نظر آئے گا. تو اس وقت جب ہم چینجنگز کیا کریں گے تو وہ ہم لفظ کے اس طرف کیا کریں گے. یہی سے ہمیں پتہ چلا کرے گا کہ قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فعل کا وہ ماضی کا ہوا ہے کہ مضارع کا ہوا ہے ہمیں اس کی چینجنگ سے پتہ چلے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا سلیتا اور بارکتا اور انعمتا سمجھ آئی اب تھوڑی تھوڑی کہ وہ انعمتا تو نے انعام کیا. یہ دیکھیں تھرڈ والا یہ تھرڈ والا تھا اس میں یہ والی کنسٹرکشن تھی یہ والی. تو سلیتا تو نے رحمت بھیجی اور ہم بول بھی ماضی میں رہے تھے کہ تو نے انعام کیا تو نے رحمت بھیجی تو نے برکت بھیجی. تو ہم ماضی تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو لفظ کی ٹیل ہوتی ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کس نے اور کس زمانے میں کیا. ٹھیک ہے تو یہ جو کنارے کے اوپر چینجنگز آئی ہوئی ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کو آپ نے اور یہ ہمیشہ یہی رہیں گی. مزے کی بات ایسا نہیں ہے کہ آج میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں واو الف تا تو تم نا کل میں یا پرسوں میں کہہ دوں گی کہ آج یہ بدل دو. نہیں اب آپ نے ساری عمر آنکھیں بند کر کے آپ کوئی بھی عربی کی بک نکال لیں جب آپ افعال پڑھیں گے آپ کو یہی چینجنگز نظر آئیں گی کنارے پہ ماضی میں. یعنی ایک کے لیے تو وہ سادہ لفظ جو اس کی پہلی کی ہوگا وہ تو سادہ لفظ ہوگا فعلا مطلب اس نے کیا کام پتہ چل گیا. یہ بھی پتہ چل گیا اس نے کیا ہی کے لیے. پھر دوسرا فعلو ان سب نے کیا فعلتا تم نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتم تم سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا. تھوڑا تھوڑا یاد ہوا اریبا آپ کو یاد ہوا اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے اگر کسی کو یاد ہوا ہے تو مجھے کر کے دیا. بہت آسان ہے آپ 2-3 دفعہ پڑھیں پھر آپ کو یاد آنا شروع ہو جائے گا. جی صوفیہ امبر آپ کرنا چاہتی ہیں کروائیں. اشارے بھی کرنے اشارے ضرور. فعل اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلت آپ نے کیا فعلتم میں نے کیا فعالت نہیں آپ نے بولنا فعلتا سوری فعلتا آپ نے کیا فعلتم میں نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ سسٹر وقار النساء. فعلا اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاء اللہ ویری گڈ. سسٹر طلعت حفیظ آپ کا پہلی دفعہ انڈیز ہوا ہے آپ کروائیں ذرا. طلعت حفیظ اپنا مائک ان میوٹ کریں. میم میں کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے سسٹر طلعت کرائیں گی سسٹر طلعت حفیظ. ہاں جی فعل اس نے کیا فعلوا ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ ماشاء اللہ ہم سب نے کیا. اور دیکھیں جس طرح وہاں پہ ہوتا تھا نا میں آپ سے کہتی تھی پہلے والے کی جمع دوسرے والی ہے ہو کی جمع ہم ہے اسی طرح فعلا کی جمع فعلو ہے. یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. یہ کلرز بھی وہی ہیں یہ ترتیب ڈاکٹر صاحب نے وہی رکھی ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے. فعلا اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا یہ ایک دوسرے کی واحد جمع بھی ہے کیونکہ دیکھیں سیم ڈائریکشن انگلیاں زیادہ سیم ڈائریکشن انگلی زیادہ. تو فعلا کی جمع اگر کوئی پوچھے تو فعلو اگر کوئی پوچھ لے فعلتا کی جمع تو پھر آپ کیا کہیں گے. فعلتم. ویری گڈ ماشاء اللہ زبردست. فالتم کسی نے شکر ہی فالتو نہیں کہہ دیا. فالتو اپنی طرف ایک انگلی تھا نا. اب بتائیں فالتو کی جمع کیا ہوگی. فعلنا. فعلنا. ویری گڈ ماشاء اللہ. جس طرح پہلے ہی کی جمع نہ تھی تو کی جمع تم تھی اور انتا کی جمع انتم تھی سیم اسی طرح ڈائریکشن بھی وہی ہے ملتے جلتے لفظ ہیں بس وہ جو تھے وہ ضمائر تھے اسم تھے اور یہاں پہ ہم اب پڑھیں گے افعال. اچھا مہا انم آپ نے اب مجھے نا یہ بتانا ہے میں آپ سے سوال پوچھوں گی بہت آسان ہے اور سوال جو آپ کا بھی بول چال کا وہی طریقہ ہوگا افعال میں. سائڈ پہ اشارہ نہیں بدلا کرے گا ظاہر ہے بدلے گا بھی نہیں. میں کہہ رہی ہوں اس نے کیا ہاں جی آپ کہیں گے جی بالکل اس نے کیا یا نہیں کیا یا کیا جو بھی.
اب میں جب کہوں گی نا آپ نے کیا تو پھر آپ کہیں گے ہاں میں نے کیا، تو آپ سے میں ہو جائے گا. تو یہاں اشارہ کیسے بدلے گا؟ اسی ترتیب سے. یہ دیکھیں یہ جو ٹیبل بنائے ہوئے ہیں یہ بول چال کے حساب سے ہی بنائے ہوئے ہیں نا. تو ترتیب آپ نے وہی رکھنی ہے. تا کا جواب تو میں، تم کا جواب نہ میں، اور فعلا کا جواب فعلا میں ہی، اور فعلو کا فعلو میں ہی. تو یہ ترتیب نہیں چھوڑنی آپ نے جو شروع سے آپ کو بتائی ہوئی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب ماہا میں آپ سے کہہ رہی ہوں حل فعلا، کیا اس نے کیا؟ نعم فعل. ویری گڈ. نام فعلا، جی اس نے کیا. نام پتہ ہے نا، نام جی کے لیے یس کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ ہم نے جی پڑھا ہوا ہے پہلے. تو اچھا اب میں آپ زیادہ لوگوں کے لیے پوچھ رہے ہوں. حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلوا. نام فعل، ویری گڈ. حل فعلتا، کیا تم نے کیا؟ نعم فعلت. ویری گڈ. نام فالتو. ہاں آپ فالتو نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ بہت کام کی. صحیح صحیح. میں مذاق سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ فالتو لفظ سے یاد رہے کہ یہ اپنی طرف اشارہ ہوگا. فالتو. جی تو ٹھیک جب بھی بھول جائے نا تو فالتو کو یاد رکھ لیں کہ فالتو میں ٹھیک فالتو ہو نہیں. اچھا. حل فعلتم، کیا تم سب نے کیا؟ نعم فعلنا. نعم فعلنا، جی ہم سب نے کیا. ویری گڈ. عرفہ کا بھی ہینڈ ریز تھا ابھی. عرفہ آپ سوال کریں اور سمیرہ اختر آپ جواب دیں. سمیرہ. هل فعل کیا؟ هل جی سمیرہ جواب دیں. نعم فعل. هل فعلوا نعم فعلوا. هل فعلت نعم فعلت. هل فعلتم نعم فعلنا. نام فعلنا. ویری گڈ ماشاء اللہ زبردست. آپ لوگ شکر ہے. چلیں اس کو دیکھیں. اب آپ ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں نا، آپ ٹاپک فٹاٹ ختم کریں، پھر یہ پریکٹس تو اب چلتی رہنی ہے. اب اگلے جتنے بھی ہمارے لیسن ہیں آخر 20 تک یہ افعال ہی چلتے رہنے ہیں. اچھا جی. اب یہ دیکھیں پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو ابھی ہم نے فعالہ پڑھا، یہ جو فعالہ ہے نا یہ ایک سٹینڈرڈ ٹیبل رکھا جاتا ہے. جب بھی آپ کو QC2 میں 3 میں جب بھی کوئی نئی چیز نیا سٹائل نئی زیر زبر پڑھانی ہوگی نا تو فعالہ سے ہی شروع کریں گے، فے عین نام سے. یہ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے نا، کلاس کا ایک اچھا بچہ جب بھی کوئی وزٹ ہوتا ہے اسکول میں تو ہمیشہ اس بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں ٹیچر کہ چلیں جی اس سے سوال کریں. انہیں پتا ہوتا ہے یہ لائک بچہ ہے ہمیشہ جواب دے گا. تو سمجھ لیں یہ فعالہ جو ہے نا یہ ایک سٹینڈرڈ ٹیبل ہے جو کہ آپ کو کبھی بھی عربی کی گرامر کا کوئی بھی ٹیبل بنانا ہوتا ہے تو فا عین اور لام سے ہی بناتے ہیں. لیکن ظاہر کام تو اور بھی ہوتے ہیں، بچے تو کلاس میں اور بھی ہوتے ہیں. لہٰذا اب ہم کیا کریں گے، اب ہم دوسرا ایک فعل پڑھیں گے جیسے فاتحہ. اس کا مطلب ہے یہ بھی اس کی ماضی کی پہلی ہی چابی ہے. اب فعل کا جو نام ہوتا ہے نا وہ ماضی کی پہلی چابی ہی ہوتی ہے جو فرسٹ والا ہوتا ہے. فاتحہ جس پہ تینوں پہ زبر لگی ہوئی ہے، فاتحہ پہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا. فاتحہ اس نے کھولا. اسی طرح ایک فعل ہم پڑھیں گے آج، جعلا اس نے بنایا. یہ جعلا یاد آیا جو ہم نے وضو کی دعا میں پڑھا تھا، اجعلنی اور تو بنا دے مجھے. تو یہ جعلا اصل میں فعل تھا اس نے بنایا، اسی سے ڈیریویشن اس کی تھی اجعل. اجعل تو بنا دے، یعنی یہ فعل امر کی طرف جا کے بنے گا. تو جعل اصل میں وہ فعل ہے کہ تو اس نے بنایا. اب یہ اس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس ماضی کی پہلی چابی سے آ رہا ہے جو کہ ہماری انگلی اس سائڈ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو کام کیا ہے یہ اصل میں اس نے کیا ہے. وہ جو ہی ہے نا، ہی اس نے کیا ہے. تو جعل اس نے بنایا، فتح اس نے کھولا، فعل اس نے کیا. تو یہ 3 فعل آج ہم پڑھیں گے. اسی طرح اگلے کلاس میں ہم مزید 4 پڑھیں گے. کرتے کرتے QC1 میں نا آپ کو صرف ہم نے 11 افعال پڑھانے ہیں، 11 لفظ ٹوٹل. ٹھیک ہے، ٹوٹل ہم 11 فعل پڑھیں گے جن میں پہلے 3 ہم، یہ پہلا اوپر لکھا ہوا ہے پہلا سیٹ. اب یہ سیٹ سے کیا مراد ہے؟ سیٹ یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال چینجنگ نظر نہیں آ رہی آپ کو. فعلہ پہ بھی زبر تھی تینوں پہ، فتح پہ بھی زبر ہے، جعلہ پہ بھی تینوں پہ زبر ہے. سم ٹائم جب اس کا مضارع بنائیں گے، امر بنائیں گے، مطلب زمانہ چینج کریں گے تو تھوڑی زیر زبر نا آگے پیچھے ہوتی ہیں. ان چینجنگز کی وجہ سے نا اس کو پورشن کر دیا ہے. ہم نے کہا کہ یہ جو ایک جیسے ہیں نا یہ اس کمرے میں آ جائیں، یہ جو ذرا اس زیر زبر والے ہیں اس کمرے میں آ جائیں، یہ جو اس زیر زبر والے ہیں اس کمرے میں آ جائیں. اس طرح کر کے نا ان کی زیر زبر کے حوالے سے نا ان کے سیٹس بنا دیے ہیں. اب وہ آج ہم نے QC1 میں جو مشہور سیٹ ہے نا وہ 4 ہے، وہ ہم نے پڑھنے ہیں. ویسے ٹوٹل جو عربی میں ہوتے ہیں نا وہ 6 ہوتے ہیں، لیکن وہ جو 2 ہیں نا وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، وہ نہیں زیادہ استعمال ہوتے قرآن میں. تو زیادہ جو سیٹ ہے نا، زیادہ جو سٹائل ہے، جسے آپ سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں،
پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے باب. یہ آپ کو نام ابھی نہیں سکھائیں گے وہ، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ باب کہتے ہیں، کہ یہ ایک باب ہے. باب ویسے دروازے کو کہتے ہیں عربی میں. تو ایک سٹائل کو، ایک سیٹ کو، ایک کمرے کو آپ کہہ لیں، یہ ایک باب ہوگا، اس کے اندر کے سٹائل ایک جیسے ہوں گے. یہ ایک باب ہوگا، اس کے سٹائل. تو 4 باب ہم انشاءاللہ QC1 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے پہلا باب پڑھا ہے، اس کا ماضی پڑھا ہے. اور پہلے باب میں ہم نے کتنے فعل پڑھے ہیں؟ صرف 3 فعل. فعلا، فتح، جعلا. تینوں کا دیکھیں میں اشارہ اس طرف ہی کر رہی ہوں. فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. اب جب آپ سے میں کہوں گی نا چلے اب جعلا کا مجھے ٹیبل بنا کے دکھائیں، تو سیم اسی طرح آپ جعلا پکڑیں گی اور وہی والے پیٹرن ڈال دیں گی، وہی مرچ مسالے ڈال کے اسی طرح کے بنا. کیسے؟ یہ دیکھیں اب جعلا فرض کریں ہم لیتے ہیں. جعلا آپ کو پتہ ہے نا، جعلی نوٹ بھی بولتے ہیں نا. تو جال خیر یہ ریلیٹ کرنے کے لیے جسٹ انہوں نے مثال دی ہے کہ جعلا کو یاد رکھنا کیسے، کہ اس نے بنایا. جعلی نوٹ بھی بنایا جاتا ہے نا خود سے، تو انہوں نے اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کو بھولے نا جعلا کا مطلب، تو انہوں نے جعلی نوٹ کی مثال دے دی ہے. لیکن اصل میں جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے آپ نے فعلا یوز کیا، ایک فعل، اس کا پورا ٹیبل بنایا، اسی فعلا کے اندر بس جعلا ڈال دیں. اب یہاں پہ تو اور آسانی، مزے کی بات کیا کہ سیکنڈ والا حرف بھی اس کا وہی ہے، تھرڈ والا بھی وہی ہے، صرف فے کی جگہ جیم ڈالنا پڑے گا. کیونکہ آئین بھی وہاں پہ، ادھر بھی آئین تھا ادھر بھی آئین ہے، لام ادھر بھی تھا ادھر بھی ہے، تو یہ دونوں تو بدلنے ہی نہیں پڑے. اصل میں تو صرف فے بدلنا پڑا یہاں پہ. لیکن جب فاتحہ ڈالیں گے نا، فاتحہ تیسرے والا، تو وہ بدلے گا. وہ یہاں فا آ جائے گا، یہاں تا آ جائے گا، یہاں ہا آ جائے گا. ہے وہی 3 پوزیشنز. اب اس میں کیا مزہ آئے گا کہ جب ہم سانچہ وہی بنا ہوا ہے، ہمارا پیٹرن بنا ہوا ہے، جسٹ اس کے اندر ریپلیس کرتے جانا ہے لفظوں کو. یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا کہ فعلا فرض کریں ایک فعل ہے، اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ واو الف لگایا، تیسرے نمبر پہ تا لگایا، پھر تو لگایا، پھر تم لگایا، پھر نہ لگایا. اب پیچھے فعل بدل دیں، بس کچھ بھی نہ کریں، فعل بدل دیں اور باقی لفظ وہی رہیں گے. ٹیبل نہیں ہلے گا، وہاں سے سانچہ نہیں ہلے گا. تو کیا کیا؟ فعل بدل دیا ہم نے، فعلا کی جگہ جعلا کر دیا. تو یہاں پہ تو چونکہ صرف جیم اور فے کو بدلنا تھا تو اور آسانی ہو گئی. تو کیا بن گیا؟ جعلا اس نے بنایا. اب نام بس کام بدل جائے گا. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. باقی ساری زیر زبر وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا تم نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. سمجھ آئی بات کی؟ یہ دیکھیں یہ آ گیا نا بالکل سیم پیٹرن. یہ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ کیک بناتی ہیں نا گھر میں، تو آپ ایک سانچہ خرید کے لاتی ہیں، فرض کریں کپ کیک کا، یا ایک چورس، ایک سکیئر یا ریکٹینگل، جو بھی شیپ، وہ آپ کا سانچہ وہی رہتا ہے نا. آپ اس کے اندر کیک جب بناتی ہیں تو کبھی آپ اس میں چاکلیٹ فلیور ڈال دیتی ہیں، کبھی آپ اس میں اسٹرابیری فلیور ڈال دیتی ہیں، کبھی آپ اس میں ونیلا ڈال دیتی ہیں. تو بس سمجھ لیں ہم نے اس میں تھوڑا سا کام کا نام بدل دیا، تو ہمارا سانچہ وہی ہے. سانچہ نہیں بدلے گا، سانچہ نہیں بدلنا، بس تھوڑا سا فلیور چینج کرتے جانا ہے. تو بس ہم نے فعلا کی جگہ جعلا کر دیا. تیسرے نمبر پہ ہم فاتحہ کر دیں گے. فاتحہ کیا مطلب؟ اس نے کھولا. تو اب دیکھیں میں آپ کو فاتحہ کا بتاتی ہوں، یہ آپ کو ویسے ہوم ورک ہے. چلیں پہلے جعلا کی پریکٹس کریں پھر فاتحہ پہ چلتے ہیں. جعلا کون کرائے گا؟ ولیہ. ولیہ آپ کرائیں ذرا، کرا سکتی ہیں؟ جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا بس عائشہ کمل آپ بھی کرائیں ایک دفعہ. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ویری گڈ. ماہا آپ بتائیں مجھے، ماہا انم، جعلا کی جمع کیا ہے؟ ماہا مائک ان میوٹ کریں جی. جعلو. ویری گڈ. جعلتا کی جمع؟ جعلتم. جعلتم. ویری گڈ، شکر ہے. جعلتو کی جمع؟ جعلنا. جعلنا. جعلتا. نہیں نہیں، جعلنا نا، جعلنا پہلے میں نے صحیح بولا تھا. پہلے صحیح پڑھا تھا آپ نے، بالکل جعلنا. ٹھیک ہے. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا.
آپ اس طرح پڑھیں، سب سب میرے ساتھ اس کو ریوائز کریں. پہلے دو دو دفعہ پڑھتے ہیں الگ الگ. جعل جعلو، پڑھیں. جعل جعلوا پھر پڑھیں. جعل جعل ٹھیک ہے، اب سامنے آ جائیں. جعلتا جعل جعلتو، آپ نے بنایا میں نے بنایا. جعلتا جعلتو. جعلت جعلت جی. اب جمع کے لیے پڑھتے ہیں اور ذرا آواز بھی اونچی کرتے ہیں. جعلتم جعلنا. جعلتم جعلنا جی، آپ سب نے بنایا ہم جعلتم سب نے جعل بنایا. ٹھیک ہے، اس طرح. ہم اب یہ سب نے دیکھیں اس بنایا. کی بھی بول چال سیم اسی طرح ہے، بہت آسان ہے. سسٹر عاشی، آپ بتائیں. حل جعلا، کیا اس نے بنایا؟ نام جالا. حل جعلو. نام جالو. حل جعلتا. نام جالتو. نام جلد. یہاں پہ بس چینج، وہی بات کہ جو ہم شروع سے کرتے آئے ہیں کہ آمنے سامنے آگے اشارے بدل جاتے ہیں، سائڈوں پہ نہیں بدلتے. تو جب جالتا کہنا ہے تو پھر جالتو ہو جانا ہے. ظاہر ہے اس میں میں کہہ رہی ہوں تم نے بنایا، وہ کہے گا نہیں میں نے، جی میں نے بنایا. تو تم سے میں ہو جائے گا اور تم سب سے ہم سب ہو جائے گا. تو حل جعلتم. نام جالنا. نام جالنا، نام جالنا. ٹھیک ہے جی، ہم سب نے بنایا. اس طرح کر کے اب یہ دیکھیں تیسرے والا، وہ جو آج ہم نے پہلا سیٹ پڑھنا ہے نا جس میں ہم نے 3 پڑھنے تھے، فتح جعل فتح، تو اس میں یہ تیسرا فتح، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا. یہ دیکھیں اس میں بھی 3 لیٹر ہیں. عموماً آپ جو پڑھیں گے نا زیادہ تر افعال عربی میں وہ 3 لیٹر کے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہوتے ہیں 4 والے بھی ہوتے ہیں، 5 پر بہت کم ہوتے ہیں. اور وہ آپ کو ابھی نہیں پڑھائیں گے، بہت آگے جا کے پڑھاتے ہیں، بہت آگے. تو ابھی آپ نے میکسیمم پڑھنا ہے نا جتنے لیولز میں، وہ 3 لیٹر والے ہی زیادہ اور یہی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اگین فاتحہ 3 لفظ بنائے، اس کے ساتھ ایک کام بن گیا. اور اس کا کام کیا تھا؟ اس نے کھولا. فاتحہ، اس نے کھولا. اب اسی سے ہم پورا ٹیبل بنائیں گے. فاتح، ان سب نے کھولا. فاتح تا، تم نے کھولا. فاتح تو، میں نے کھولا. فاتح تم سب نے کھولا. فاتح نا، ہم سب نے کھولا. تو بالکل اسی پیٹرن پہ کون کروائے گا پریکٹس؟ جو تو پہلے کرا چکے نا، کوئی اور بھی اب کوئی نیا بندہ ہینڈ ریز کرے. شانزے، آپ کرائیں گی؟ جی. فتح جی. فتح فآتا فآتو فتحتم فتحنا. فتح تا، فتح تو، فتح تم، فتحنا، ایسے بولنا ہے. ٹھیک ہے رحمہ، آپ کراؤ. فتح اس نے کھولا. اچھا، فتح اس نے نہیں ان کہنا، سب اس نے نہیں کہنا، اس نے کھولا، اس نے. اس نے کھولا. فتح ان سب نے کھولا. فتح تھا آپ نے کھولا. فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا. فتح نہ ہم سب نے کھولا. جی بالکل، فتح نا ہم سب نے کھولا. یہ آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہوم ورک. اصل میں یہ ہوم ورک تھا لیکن آپ کو میں نے کروا دیا 1-2 دفعہ. اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نا، پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس اگلی کلاس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے ان افعال کو غور سے پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، تاکہ جب اگلا سیٹ ہم پڑھیں، پھر تیسرا سیٹ پڑھیں، پھر چوتھا ہم نے چاروں سیٹ میں ٹوٹل 11 افعال پڑھنے ہیں. پہلے میں 3، دوسرے سیٹ کے 4، تیسرے سیٹ کا 1 ہی ہوگا اور چوتھے سیٹ کے 3. ٹوٹل ہو جائیں گے 11 فیل. 11 فیل ہم نے کسی ون میں پڑھنے ہیں صرف. اسی کا ہم ماضی پڑھیں گے پہلے، اسی کا پھر ہم مضارع پڑھیں گے، اسی کا پھر ہم امر پڑھیں گے اور اسی طرح چلتے جائیں گے نا. تو کمپلیٹ ہماری ٹیبل ہوتے جائیں گے. اسی کی مونس پڑھیں گے بعد میں. تو وہ ہمارے 11 جو سیٹ کمپلیٹ ہوں گے نا انشاءاللہ، وہ جس کے جتنے اچھے تیار ہو جائیں گے، سمجھ لیں اس کی عربی گرامر کی گرپ بہت اچھی ہو جائے گی. آپ نے اس کی پریکٹس بہت اچھے سے کرنی ہے انشاءاللہ. اور باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ریویژن میں آپ کیجیے گا اس کو پورا. اور ہماری کلاس کا ٹائم تو بھی ختم ہے اور ہم اس کو کلوز کریں. یہ جو ہمارا آج کا نقطہ ہے وہ یہ ابھی ہم نے کہا تھا نا، جو 7 ہوم ورک کی بات تھی اس پہ ہم بات کرنی شروع کی. تو آج ہمارا جو اس میں ہوم ورک نمبر 2 ہے، اس کا ہم نے پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے حافظے سے تلاوت کرنا. جو کل تھا نا وہ پہلا، وہ یہ تھا کہ دیکھ کے تلاوت کرنا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو بھی قرآن کو پڑھے گا جتنا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات اتنے بلند کریں گے اور وہ سفارش کرے گا قرآن قیامت والے دن. تو یہاں پہ ہے کہ اپنے حافظے سے زبانی بھی پڑھا کریں. جو کچھ اگر یاد ہے نا تو اس کو بھی آتے جاتے دن میں تھوڑا بہت ضرور پڑھتے رہا کریں، چاہے دعائیں ہوں، اذکار ہوں یا قرآن کی کوئی صورتیں ہوں. اب اس میں دیکھیں یہ حدیث سنیں بہت پیاری. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہمیشہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تو یہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب ہمیں کچھ زبانی یاد ہو، ورنہ ہر وقت تو بندہ وضو کی حالت میں نہیں ہوتا، ہر وقت تو قرآن پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ہمیں چیزیں یاد بھی ہونی چاہیے جس میں ہم کوئی نہ کوئی دعا، تسبیح، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ اور یہ زبان کے ذکر میں نا ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی آواز بھی اونچی ہو۔ وہ اس لیے کہ جب آپ اونچی تلاوت کرتے ہیں نا، اپنے کانوں کو سناتے ہیں، تو آپ شیطان کے وسوسوں سے زیادہ دور رہتے ہیں، بجائے کہ اگر آپ دل میں پڑھیں۔ دل میں پڑھنے سے آپ بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں اور رک بھی جاتے ہیں، آپ کی زبان جو ہے نا بھول جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ تھوڑی سی ذرا اونچی آواز میں ہلکی سی میں پڑھیں تاکہ آپ بھولیں نہ۔ اس کی مثال انہوں نے بڑی پیاری دی ہے کہ فرض کریں آپ تسبیح کرتے ہوئے پارک میں واک کر رہی ہیں یا روڈ پہ جا رہی ہیں، یا جو بھی آپ کچھ پڑھ رہی تھیں اونچی اونچی آہستہ آہستہ، تو گاڑی گزری کوئی یا پاس میں کوئی بولا اونچی سارا، کچھ ہوا، کوئی چیخ ماری کسی نے، تو آپ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں نا۔ تو جب آپ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ اس کی طرف لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اونچی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اونچی اونچی کوئی تسبیح کر رہے تھے، کوئی سبحان اللہ پڑھتے جا رہے تھے، اب جب آپ ایک دم متوجہ ہوئے کسی کی طرف، تو 2 منٹ بعد چونکہ آپ کی زبان تو جاری تھی نا، یا یہ کہ آپ کے برین سے طرف سے میسج آئے گا فوراً کہ ابھی تو تم کچھ کر رہے تھے، ابھی تو تم کچھ بول رہے تھے، اور وہ تمہارا رک گیا، تو آپ نا فوراً جلدی ہی واپس آ جائیں گے، آپ کا برین جلدی واپس آ جائے گا اور جلدی آپ کو یاد آ جائے گا آپ کیا کر رہے تھے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نا اونچی آواز میں کرتے رہنا چاہیے، اور لازمی اپنی زبان کو کسی نہ کسی ذکر سے چلاتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا ہوم ورک نمبر 2 بھی تھا کہ اپنے حافظے سے آپ کچھ نہ کچھ 5 منٹ ضرور پڑھا کریں۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اپنے منہ زبان سے جتنا مرضی بول لیں، زبان کبھی نہیں تھکتی۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بول بول کے میری آج زبان تھک گئی ہے، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں سن سن کے کان پک گئے ہیں، میرا بول بول کے گلا خراب ہو گیا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بول بول کے زبان بھی تھکی ہو۔ تو نہ ہمارا دماغ کبھی رکتا ہے، نہ کبھی زبان تھکتی ہے، اس لیے اپنی ان چیزوں کو اللہ کی یاد میں ہی گزاریں تو اچھا ہے۔ تو یہ ہمارا نمبر 2 بھی ہے اور آج کا پوائنٹ بھی ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیں جی ہمارے 102 ورڈز مکمل ہوئے اور 27,926 تک ہماری بیٹری چلی گئی الحمدللہ۔ بہت جلدی ہم اس کو کر لیں گے۔ یہی وہ 7 ہوم ورک والی سلائیڈ ہے جس پہ اب ہم نے ایک ایک کر کے بات شروع کی، جس میں دیکھیں 2 تلاوت والے تھے، اس کے بعد پھر 2 پڑھنے والے آئیں گے اور اس طرح آگے چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو سیکھا آج افعال کے بارے میں تھوڑا بہت، جو بھی آپ نے اس کو بتانا ہے کسی کو بھی تاکہ آپ کو یاد رہے، جو بھی نئی بات کوئی ایسی پتہ چلتی ہے ضرور کسی نہ کسی کو ضرور سنائیں تاکہ آپ کو وہ اچھی سی یاد ہو جائے۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔